पॉडकास्ट है इसका मौजू तो यही है कि हम इसमें लोगों को बताएं कि ई कॉमर्स के अंदर मसाइल कौन कौन से आते हैं। पाकिस्तान के अंदर ई कॉमर्स के वो मसले मसाले हैं जो दुनिया में नहीं है। सारी दुनिया $22 अरेंज कर रही है और वहाँ से कैंपेन चला रही है। इस मुल्क में इंटरनेट ठीक नहीं आता कि ये मसला मुल्कों में है, वीपीएन ब्लॉक हो रहा है, कहीं पे दुनिया में वीपीएन ब्लॉक है। ई कॉमर्स की एक लिमिट है। आप कभी भी जो फिजिकल स्टोर है ना उसका ई कॉमर्स कभी भी मुकाबला नहीं कर सकते। अमेरिका जैसे मुल्क में भी 20% लोग ऑनलाइन खरीदते, 80% लोग अभी भी जाके फिजिकल स्टोर से खरीदते। मैं कुछ बहुत ज़्यादा खुश नहीं हुई कॉम से। कपड़े बेच रहे हैं, कॉस्मेटिक्स बेच रहे हैं, तो उस पर ई कॉम पे ना रिलाई करें। ये बूस्टअप करेगा, बाद में आपको फिजिकल स्टोर पे जाना पड़ेगा। शुरू में आपका जो फेसबुक मार्केटिंग का या जैसे भी आप मार्केटिंग करते थे ऑनलाइन, सही। इसका टोटल बजट कितना था और आजकल कितना होता है? आजकल हमने कम किया हुआ है। एक ज़माने में चले गए थे 2 करोड़ तक। ई कॉम का कि बार बार आपको कैंपेन ऐड चलाने पड़ते। आज ये सारी कंपनीज, मैं कहता हूँ, अपने एड्स बंद कर दें, उनके बिजनेस 80% डाउन हो जाएगा, 90% डाउन हो जाएगा। जब इंक्वायरीज आती हैं उसके बाद क्या क्या प्रोसीजर इसके होते हैं जिसके बाद उनको चीज़ें शिप की जाती हैं? आपकी टीम में जितने लोग हैं जी, क्या आप समझते हैं सारे ये जॉब के अहल थे? 10 और 90 वाला है। जिसने इस मुल्क के लिए अच्छी बात की है और जिसने इस मुल्क को इम्प्रूव करने की कोशिश की है, उसके लिए ज़मीन तंग कर दी गई है। ये बात सच है, अफसोस का कहना पड़े। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है सब दोस्त ठीक ठाक होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, हम कोशिश करते हैं कि ई कॉमर्स की बातें करें, बिज़नेस की बातें करें। हमारी जो ऑडियंस है ये बहुत पसंद करती है बातें बिज़नेस की। इनमें से कई दोस्त ये काम देख के, सुन के और करना शुरू भी हो चुके हैं, और कई दोस्त ये मालूमात हमारे पॉडकास्ट से लेते हैं या हमारी जो वीडियोज़ आती हैं वहाँ से लेते हैं और फिर कोई काम शुरू करते हैं। तो हमने एक पॉडकास्ट किया था, हमारे मुअज़्ज़म मेहमान हैं चिल्तन प्योर से नजम मज़ारी साहब, उनके साथ, और ये पॉडकास्ट बहुत वायरल था, लोगों ने बहुत पसंद किया। चिल्तन प्योर अगर आप नहीं जानते तो फिर आपने बहुत कुछ मिस किया है। पाकिस्तान में हर्बल जो आइटम्स हैं या प्रोडक्ट्स हैं, इनका सबसे बड़ा ब्रांड चिल्तन प्योर है। चिल्तन प्योर 4-5 साल में शुरू हुआ था और इसकी हर तरफ माशाल्लाह इसकी शोहरत है। तो आज दोबारा इसी मौजू पे हम कर रहे हैं ताकि जो दोस्त ई कॉमर्स में काम करते हैं या बिज़नेस करते हैं, उनको मसाइल कौन से आते हैं, उन मसाइल के हल कैसे तलाश किए थे नजम मज़ारी साहब ने, उनसे बात करते हैं। तो चलते हैं मज़ारी साहब की तरफ। मज़ारी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आपका शुक्रिया जी। आज मुझे लगता है दोबारा आपके साथ पॉडकास्ट करके बहुत ही मज़ा आएगा क्योंकि इंशाल्लाह क्वेश्चन और होंगे। ज़रूर जी, इंशाल्लाह। मुझे लगता है जैसे ना किसी बिजनेसमैन के साथ बैठ के ना कई डेज गुजार के भी हम सारी लर्निंग नहीं कर सकते। बिल्कुल है। तो जितनी भी मीटिंग हम करें तो नहीं, काफ़ी कुछ लोग जी आपकी तरह जो होते हैं, बस इल्म का बड़ा ख़जाना होता है, तो उनके साथ आप सारी ज़िंदगी भी स्पेंड करें तो भी जो है ना, आपका वो जो नॉलेज का वो जो एक होती है भूख, वो ख़त्म नहीं होती। खत्म नहीं होती। बिल्कुल। चलें, आज जो पॉडकास्ट है इसका मौजू तो यही है कि हम इसमें लोगों को बताएं कि ई कॉमर्स के अंदर मसाइल कौन कौन से आते हैं। ठीक। तो वो मसाइल को अगर ये लोग सीखें कैसे इनको सॉल्व करना है। मेरे ज़हन में सबसे बड़ा मसला एक है, जैसे मैं ना गारमेंट्स में काम करना चाहता हूँ, फ़र्ज़ किया, सही। तो इसमें मुझे सोर्स कैसे करना है, मुझे क्या चीज़ें देखनी है, मैं कहाँ से सोर्स करूँ? आप सोर्स करते हुए क्या देखते हैं? देखिए, अगर ओवरऑल जो आपका पहला सवाल शुरू में किया कि ई कॉमर्स के अंदर क्या मसले मसाइल हैं, पाकिस्तान के अंदर ई कॉमर्स के वो मसले मसाइल हैं जो दुनिया में नहीं है। तो हर मुल्क का ई कॉमर्स अलग है और उसके ई कॉमर्स के मसाइल भी अलग हैं। अभी पाकिस्तान में आप रिसेंटली अगर देखें, हमें कार्ड की लिमिट का मसला है, ना डेबिट कार्ड मिल रहा है, ना क्रेडिट कार्ड मिल रहा है, ना आप कैंपेन चला सकते हैं। सारी दुनिया $22 अरेंज कर रही है और वहाँ से कैंपेन चला रही है। अब ये मसला मुझे बताएं पूरी दुनिया में है। इस मुल्क में इंटरनेट ठीक नहीं आता कि ये मसला मुल्कों में है, वीपीएन ब्लॉक हो रहा है, कहीं पे दुनिया में वीपीएन ब्लॉक है। तो कहने का मतलब ये, पाकिस्तान की ये आईटी इंडस्ट्री को जो मसले दरपेश हैं वो दुनिया किसी और मुल्क में नहीं है, वो हमारे मुल्क में है। और हमारे पास उन सबके रास्ते भी होते हैं। आपको पता है, जुगाड़ हम पाकिस्तानी निकाल लेते हैं। तो पाकिस्तानी जितनी गवर्नमेंट आप पे स्ट्रिक्ट होती है, उतनी ज़्यादा ही लोग यहाँ पे उसका हल निकाल लेते हैं। और इसके अलावा जो आपने बताया कि प्रोडक्ट की सोर्सिंग क्या है, उसका ई कॉम से तो रिलेटेड नहीं है। आपके पास, आपने प्रोडक्ट को सोर्स करना है, देखना है, तो वो एक अलग चीज़ है। ई कॉम सीखना एक अलग चीज़ है, बिज़नेस एक अलग चीज़ है। पहले आपको बिज़नेस सीखना पड़ेगा कि कारोबार होता किस तरह है, किस तरीके से काम किया जाता है। बाद में फिर आप करते हो कि मैंने फिजिकल स्टोर पे जाना है या ई स्टोर पे, ई कॉमर्स की तरफ जाना है, वो आपका बाद का डिसीजन है। उससे पहले आप बिज़नेस सीखें।
آپ ہم کیا کرتے ہیں, بزنس آتا نہیں ہے پہلے دن ای کام شروع کر دیتے ہیں. بھائی وہ بات کا اسٹیپ ہے. پہلے دیکھیں کہ کسٹمر کیا ہوتا ہے, کسٹمر سروس کیا ہوتا ہے, مارکیٹنگ کسے کہتے ہیں, فزیکل جو آن لائن اسٹور پہ مارکیٹنگ کس طرح کی جاتی ہے, آن لائن مارکیٹنگ کس طرح کی جاتی ہے, پروڈکٹ کی بائنگ کیسے کی جاتی ہے, پرچیز کیسے کیا جاتا ہے, کیا اصول ہوتے ہیں, کس طرح اسٹاف کی ہائرنگ کی جاتی ہے. پہلے تو یہ سیکھنے کی چیزیں. اب معذرت کے ساتھ جتنے بھی لوگ آن لائن ٹریننگ کرا رہے, ای کام سکھا رہے ہیں, وہ ای کام سکھا رہے ہیں, بزنس سکھا نہیں رہے ان کو, اور وہ پھر فیل ہو جائیں گے. بھائی پہلے تو ہے کہ آپ جو ہے نا, جیسے انسان ہے پہلے وہ پیدا ہوتا ہے, بعد ماں کی گود سے پیدا ہوتا ہے, بعد میں آگے دنیا میں آ کے وہ باقی سب کچھ سیکھتا ہے. تو آپ اس کو پہلے ہی سکھانے لگے, ابھی تک وہ پیدا ہی نہیں ہوا. تو بزنس فیلڈ میں اب تک وہ بچہ ہے, اس نے کچھ سیکھا ہی نہیں. تو میرے خیال میں پہلے بزنس سیکھنا چاہیے. کوئی ایم بی اے کی ڈگری کر لے, اگر ایم بی اے کی ڈگری نہیں ہے تو سوشل میڈیا, یوٹیوب وغیرہ یہاں سے کنٹینٹ دیکھ لے کہ کاروبار کیسے کیے جاتے ہیں. کچھ 2-4 کتابیں پڑھ لیں بزنس کے اوپر, بزنس ایتھکس کیا ہوتے ہیں, کس طرح کمپٹیٹرس ہوتے ہیں, کس طرح کمپٹیٹر کے ساتھ آپ نے کوئی غلط نیگیٹو نہیں ان کے خلاف کوئی کیمپین چلا کے آگے بڑھنا ہے, اپنی ریس میں خود جیتنا ہے. تو میرے خیال میں پاکستان میں تھوڑے بزنس ایتھکس اگر لوگوں کو آ جائے تو ای کام ہو یا فزیکل اسٹور ہو, وہ آپ سیکھ جاتے ہیں. اس میں کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. اچھا, پاکستان میں نا جتنے بھی رائٹرز ہوتے ہیں نا, جی یہ امیر نہیں ہوتے. جی یہ موسٹلی بیچارے بھوکے رہتے ہیں, برے حالات میں ان کی زندگی گزرتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے پاکستان کے معاشرے میں لوگ علم کی باتیں سنتے تو ہیں, کرتے تو ہیں, پڑھتے نہیں ہیں. تو کتابیں کیسے پڑھیں, یہ تو ہمیں سن کے شاید کچھ سیکھیں, کچھ اور لوگوں کی رائٹر کی دیکھیں, اگر کتاب نہیں بک رہی تو رائٹر کا مسئلہ ہے نا. ہیری پوٹر کی رائٹر کی جو ہے لیڈی, نہیں, وہ بھی ان کا کلچر نہیں ہے ایسا. نہیں, وہ دیکھیں دنیا کا جو دنیا میں ہے, دنیا کے رائٹر تو سارے امیر ہیں. آپ جتنی بڑی بڑی کتابیں ہیں, ٹھیک ہے, رچ ڈیڈ پور ڈیڈ کے جو آتھر ہے, رائٹر, وہ بھی ایک رائٹر ہے, وہ ارب پتی انسان ہے. تو آپ کتابیں ایسی لکھیں نا جو کہ پوری دنیا میں پڑھی جائیں, وہ مختلف لینگویجز میں ٹرانسلیٹ ہوتے ہیں. آپ مجھے یہ پتہ ہے کہ پوری دنیا کے رائٹرز کی کتابیں 20, 25, 30 لینگویجز میں ٹرانسلیٹ ہوتی ہیں. ہمارے کسی رائٹر کی نہیں ٹرانسلیٹ. تو یہ رائٹر کو چاہیے کہ اتنا اچھا کنٹینٹ کریٹ کریں کہ دنیا پڑھے اسے. نہیں, میں جو کہنا چاہ رہا ہوں یہ ہے کہ پاکستان کے اندر لوگ نا بکس نہیں پڑھتے, یہ بکس ان کو پسند نہیں ہے پڑھنا. یہ بکس میرے خیال میں پڑھتے ہیں, ویڈیوز دیکھیں گے. نہیں بکس پڑھتے ہیں, آپ جس کے گھر بھی جائیں مجھے بکس نظر آتی ہیں, بکس پڑھتے ہیں, لیکن وہ انٹرنیشنل آتھرس کی پڑھتے ہیں. جیسے موویز بھی ہے, آپ موویز بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ لوکل, آپ لالی ووڈ کی مووی کوئی نہیں دیکھنا چاہتا. سارے کہیں گے بالی ووڈ اور ہالی ووڈ دیکھنا ہے, کیونکہ ان کا کنٹینٹ اچھا ہے, کیونکہ ان کی موویز اچھی ہیں. تو کتابیں بھی اگر لوگ پاکستانی نہیں پڑھ رہے تو پاکستانی رائٹر اس حساب سے نہیں لکھ پا رہے, اس لیے تو ہمیں باہر کی کتابیں پڑھنی پڑ رہی ہیں. ہر سیلف لرننگ ہو, بزنس کی بکس ہو, ساری باہر کی ہیں. لوکل کوئی آ کے لکھے نا بزنس کے اوپر کتاب, تو لوگوں کو پڑھنی چاہیے. بزنس مین لکھتا ہے لوکل میں, لیکن اس حساب سے نہیں لکھتا جیسے انٹرنیشنل لکھتا ہے. تو میرے خیال میں یہ ہمارے رائٹرز کی کمی ہے, میں ہے. ہمارے پڑھنے والے تو لوگ پڑھتے, میں پڑھتا ہوں, لیکن میں ساری باہر ہی بکس پڑھتا ہوں, کیونکہ لوکل آتھر اتنا اچھا لکھتا نہیں ہے کہ میں کیا پڑھوں اس کی کتاب میں. اچھا, کہ پروڈکٹ سورس کرنے کے لیے کیا خیال کرنا پڑے گا ہمیں, کن کن چیزوں کا؟ دیکھیں پروڈکٹ سورسنگ میں آپ نے سب سے جو نمبر 1 خیال رکھنا ہوتا ہے کہ آپ ڈائریکٹ جو مینوفیکچرر ہے اس سے لیں, جو پروڈکٹ بنا رہے ہیں. مڈل مین سے کبھی مت لیں. فار ایگزامپل آپ کہیں گے یار میں نے شوز بنائے, تو شوز اس سے مطلب جس کی اپنی فیکٹری نہیں, وہ آپ کو کہیں سے بنا کے دے رہا ہے. آپ فیکٹری کے پاس جائیں اور اس سے پروڈکٹ بنوائیں اور آگے جا کے اس پروڈکٹ کو سیل کریں. اس میں یہ دیکھنا پڑتا ہے. اور دوسرا ہے کہ کوالٹی پہ کبھی آپ نے کمپرومائز نہیں کرنا. جو مارکیٹ کی نیڈ ہے, جو اس کی پرائز ہے, وہ اس کے حساب سے جو ہے نا وہ جسٹیفائی ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ آپ نے 100 روپے کی چیز لے کے آپ کہیں گے میں اس کو 2000 روپے کی بیچوں گا. 100 روپے کی چیز ہے تو وہ 150, 120, 140 کی بیچنی چاہیے. 10, 15, 20, 25, 30% پروفٹ مارجن اس پہ رکھ کے اس کو بیچیں, تو جسٹیفائی ہو گیا پرائز, تو آپ کی چیز بکے گی. دیکھیں اس ملک میں سستی چیزیں بھی بکتی ہیں, غریب لوگ بھی ہیں, ایوریج پروڈکٹ مڈل کلاس لوگ بھی ہیں, وہ بھی خریدتے ہیں, مہنگی پروڈکٹ بھی خریدتے ہیں. زیادتی لوگ تب کرتے ہیں جب 100 روپے کی چیز 1000 روپے کی بیچ رہے ہوتے ہیں, وہ کبھی بھی نہیں بکے گا. کوئی بندہ بیوقوف نہیں ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ دنیا بیوقوف ہے, تو آپ سب سے بڑے بیوقوف ہیں جو لوگوں کو بیوقوف سمجھتے ہیں. تو پروڈکٹ کے ساتھ جسٹیفائی ہونا چاہیے, اس کی پرائز کے ساتھ جسٹیفیکیشن ہونی چاہیے کہ اتنے کی چیز اور میں اتنے کی بیچ رہا ہوں. تو سب کچھ بکتا ہے. ہر کوئی بندہ کہتا ہے جی میں مہنگا برانڈ بیچوں گا. بھائی سستا بھی چیز بھی بکتی ہے, جس میں سستی چیزیں خریدنے والے لوگ زیادہ ہیں, مہنگی چیز خریدنے والے لوگ کم ہیں. اگر آپ بہت زیادہ ہائی لگژری اینڈ برانڈس میں جاتے ہیں تو پاکستان میں شاید ہو سکتا ہے کہ 1% لوگ ہیں جو وہ کر سکیں. باقی آپ کے 70% تو مڈل کلاس ہے. تو جب بھی آپ پروڈکٹ بنائیں, ایک عوامی, جسے میں کہتا ہوں عوامی برانڈ بنائیں, تاکہ اسے مڈل کلاس بندہ افورڈ کرے. جب بھی برانڈ پروڈکٹ لانچ کرے, مڈل مین کو مائنڈ میں رکھ کے آپ نے لانچ کرنا ہے, تو آپ کا برانڈ چلے گا ہی چلے گا. بہت لو اینڈ کے لوگ بھی مارے جاتے ہیں, بہت سستا پروڈکٹ بنا لیتے ہیں. آف کورس سستا ہوگا تو کوالٹی لو ہوگی, اس پہ مارے جاتے ہیں. کبھی وہ اتنا ہائی اینڈ کا بنا لیتے ہیں کہ اس میں یوزر ہی نہیں ہوتے مارکیٹ میں. لیکن مڈل کلاس ہمیشہ پوری دنیا میں ہوتی ہے, ہر ملک کے اندر ہوتی ہے. تو اس کو کیپچر کرے, مڈل کلاس کو مائنڈ میں رکھ کے اپنا پروڈکٹ ڈیزائن کرے, تو وہ 100% چلے گا آپ کا پروڈکٹ. اچھا, آپ تو آف لائن جو کاروبار کی طرف اب آ رہے ہیں, پہلے جو کر رہے تھے ای کامرس آ گئی.
جی اب ای کامرس بھی ہے اور آپ کے فزیکل سٹورز بھی ہیں. جی ای کامرس کے اندر آپ کو چیلنج کون کون سے آتے ہیں پورے بزنس کو مینیج کرنے کے لیے؟ دیکھیں ای کامرس کا سب سے بڑا جو ہے نا اس کی ای کام کی ایک لمٹ ہے. آپ اس سے زیادہ نہیں کر سکتے. پاکستان میں لمیٹڈ یوزرس ہیں ای کام کے. آپ کبھی بھی جو فزیکل سٹورس ہیں نا اس کا ای کام سے کبھی بھی مقابلہ نہیں کر سکتے. میں اس ایون کہ امریکہ جیسے ملک کا دیکھ رہا تھا کہ امریکہ جیسے ملک میں بھی 20% لوگ آن لائن خریدتے, 80% لوگ ابھی بھی جا کے فزیکل سٹور سے خریدتے. تو اگر امریکہ میں یہ ریشو ہے 80 اور 20 کی کہ صرف آن لائن صرف 20% لوگ خریدتے ہیں, 80% لوگ فزیکل سٹور سے خریدتے ہیں. تو پاکستان میں تو مجھے لگتا ہے صرف 5% لوگ ای کامرس خریدتے ہوں گے, 95% لوگ جا کے فزیکل سٹور سے خریدتے ہیں. تو ای کام کا سب سے بڑا چیلنج یہ کہ آپ ایک لمٹ تک گرو کر سکیں گے. آپ کی جو گروتھ ہے وہ ایک مطلب ایک لمٹ ہو جا کے لاک ہو جائے گی, اس سے آپ گرو نہیں کر سکیں کیونکہ آڈینس کسٹمر اتنے فزیکل سٹورس میں کہ آپ کی 95 مارکیٹ کو آپ چھوڑ دیں تو فزیکل سٹورس کو کبھی مت چھوڑیں. اس کی سیل ان لمیٹڈ ہوتی ہے اور اس کو بار بار پوش نہیں کرنا ہوتا ہے. ایک جگہ پہ آپ نے فار ایگزامپل ڈیفینس میں ایک شاپ بنا لی, اب لوگوں کو پتہ ہے لوگوں کو یار اس جگہ پہ ڈیفینس کے اس بلاک میں اس مارکیٹ میں یہ فلانی شاپ ہے, تو وہاں پہ آپ کا کسٹمر بار بار ریپیٹ آئے گا. ای کام کا ہے کہ بار بار آپ کو کیمپین ایڈ چلانے پڑتے. آج یہ ساری کمپنیز میں کہتا ہوں اپنے ایڈس بند کر دیں, ان کے بزنس 80% ڈاؤن ہو جائے گا, 90% ڈاؤن ہو جائے گا. تو یہ تو کوئی نہیں ہوا. میں کوئی بہت زیادہ خوش نہیں ہوئی کام سے. اسٹارٹ اپس کے لیے اچھا ہوتا ہے کہ آپ کو بوسٹ کرتی ہے, آپ کو جیسے میرا برانڈ بھی بنا ہے ای کام کی وجہ سے, یہ آپ کو برانڈ بلڈ کر دے گی, لیکن اس کے اوپر اپنی جسے کہیں گے نا اپنے فیوچر پریڈکٹ نہ کیجیے کہ جی یہ چلتا رہے گا انٹل انلیس اگر ہاں وہ کوئی ای کام کا پروڈکٹ ہوا, کوئی سافٹ ویئر آپ چلا رہے ہیں, آف کورس وہ ای کام کا ہی پروڈکٹ ہے, لیکن آپ جوتے بیچ رہے ہیں, کپڑے بیچ رہے ہیں, کاسمیٹکس بیچ رہے ہیں, تو اس پہ ای کام پہ نہ ریلائی کریں. یہ بوسٹ اپ کرے گا, بعد میں آپ کو فزیکل اسٹورس پہ جانا پڑے گا. اچھا ایک مسئلہ یہ ہے نا, ماشاء اللہ آپ کا برانڈ تو بڑا ہو چکا ہے, اب آپ کی نیڈز بھی ڈفرینٹ ہیں, آپ کی توقعات بھی ڈفرینٹ ہیں. پاکستان میں فرض کیے 5% کے پاس کے شاپرز ہوں, آن لائن شاپرز, تو اس سے مراد ہے کہ 1.25 کروڑ کے پاس ہوں گے, تھینکس ٹو دی لارج جو ہماری پاپولیشن ہے, کہ 25 کروڑ میں سے جو 5% بھی بنتا ہے, اتنی بڑی ہے پاپولیشن کہ کئی کنٹریز کے اندر شاید اس کی ٹوٹل پاپولیشن اتنی نہیں ہوگی. صحیح بات ہے. تو اگر جو ہمارے جو لوگ دیکھ رہے ہیں, اصل میں ان کی تو نیڈز یہ ہیں, ان کو ماہانہ صرف 500,000 کسٹمر مل جاتے, یہ اچھا خاصا نہیں تھا. یہ تو میں کہہ رہا ہوں, دیکھیں اگر آپ مائنڈ میں سے یہ رکھ رہے ہیں کہ مجھے 500,000 کسٹمر چاہیے, مجھے 1 کروڑ کی سیل چاہیے, تو پھر تو آپ بزنس میں نہیں آنا چاہیے. اس میں تو انلمیٹڈ آپ سوچیں, جتنا ہو سکتا ہے, جتنا مارکیٹ شیئر آپ لے سکیں. آپ نے دیکھیں اس میں جب آپ بزنس کرتے ہیں نا, آپ یہ نہیں دیکھنا کہ میں نے 100 کروڑ کمانا ہے. آپ نے بات کری کہ میں نے مارکیٹ شیئر اتنا لے لوں گا. اگر 100 کروڑ کا جوتا بکتا ہے پاکستان میں, تو میری کوشش ہوگی میں 70 80 90 کروڑ کا جوتا میں دوں, باقی 10% باقی لوگ کر دیں. آپ نے یہ اپنی مائنڈ سیٹ کے ساتھ آنا ہے. اگر آپ یہ کہیں گے مجھے 1 لاکھ چاہیے مہینے کا, 2 لاکھ چاہیے, 3 لاکھ چاہیے, تو پھر ٹھیک ہے, پھر آپ کرتے رہے ای کامرس, ٹھیک ہے. لیکن ہمارا جو ویژن ہے تو بلینز کا ہے, تو ہمیں تو مارکیٹ میں آنا پڑ رہا ہے, باقی اسٹورس میں جانا پڑ رہا ہے. یہ نا جو دیکھ رہے ہیں نا, ان کو تو یقین کیجیے ان میں سے اکثر آبادی جو ہے ان کو 50,000 1 لاکھ پر منتھ چاہیے. اچھی بات ہے, اسٹارٹ کے لیے اتنا بہت ہوتا ہے. ہم نے جب اسٹارٹ کیا تھا تو ہمارے پہلے مہینے 5,000 کی سیل تھی, تو ہم بڑے خوش ہوتے تھے. پھر 10,000 کی, 20,000 کی, جس دن 1,00,000 کی سیل ہوئی تو آپ حیران ہو گئے کہ میں تو باہر بٹ کھڑے سے کھڑے کھڑے چلا گیا. میں کہا یار 1,00,000 میں نے کما لیا آج. تو کہنے کا مطلب یہ کہ ٹھیک ہے اسٹارٹ کے لیے, کیونکہ ینگسٹر سن رہے ہوں گے تو ان کے لیے بڑی موٹیویشن ہے کہ ان کو اتنا بھی آ جائے. اللہ کا شکر ہے, اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے, لیکن الٹیمیٹ اپنا گول یہ نہ رکھیں. میں ایک اور برانڈ کو جانتا ہوں جس برانڈ کی ماہانہ آمدن 30 سے 40 لاکھ روپیہ ان کی آمدن ہے, ریونیو ان کا جو ہوتا ہے. تو وہ اس طرح کی آن لائن جو چیزیں بیچ کے, اس سے مراد یہ ہے کہ جو ان کا پروفٹ کی جو بھی ان کی ریشو ہوگی, یعنی 1 ملین کے پاس سے کچھ بھی ایسا, تو یہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان میں سے بیشتر لوگوں کے لیے بہت بڑی رقم ہوگی. دیٹ مینس کہ فیز 1 کے اندر وہ لوگ اگر ای کامرس کو استعمال کرتے ہیں تو کافی اچھی انداز. نہیں اچھی بات ہے, لیکن دیکھیں جو بندہ گرو ہوتا ہے نا, اگر آپ 1 ملین کما رہے, پہلے سال تو آپ خوش ہوں گے, 2 سال بعد, 3 سال بعد آپ کہیں گے یار میں 3 سال پہلے بھی ہوئی تھا. تو ہمارا تو اچھا آپ نے جب شروع کیا تھا ای کامرس, تو آپ 1 مین آرمی تھے, آپ نے ایڈ بھی خود چلائے تھے اس کے؟ جی سب کچھ, کیونکہ میرے پاس اتنی وہ نہیں تھی کہ میں اسٹاف ہائر کر سکوں, کوئی ایکسپرٹ بندہ رکھ سکوں. تو دیکھیں آپ ایکسپرٹ بندہ بھی تب رکھتے ہیں جب آپ اس کے قابل ہوتے ہیں, جب اتنی سیلری دینے کے آپ قابل ہوتے ہیں, جب آپ کا دفتر بھی اس حساب سے ہوتا ہے, انوائرمنٹ بھی اس حساب سے ہوتا ہے, آپ کا اپنا نالج بھی اس ایکسپرٹ بندے کو ہینڈل کرنے کا بھی آتا ہو. لیکن آپ نے ایک بندہ اپنے زیادہ قابل بندہ رکھ لیا آفس میں, کیسے اس کو ہینڈل کریں گے؟ وہ تو آپ کو عجیب و غریب آپ کو, ٹھیک ہے نا, وہ چکمے دے کے نکل جائے گا. تو کہنے کا مطلب ہے جب آپ کو لگے نا کہ یار میں اس لیول کے آدمی کو ہینڈل کر سکتا ہوں تو اس کو رکھیں, اور اس لیول پہ مجھے بندہ واقعی چاہیے تو تب رکھیں اس کو. ضرورت سے زیادہ اگر میں اسپیشلی سیلز کا ہی ہوتا ہے کہ ساری گیم گھومتی سیلز میں. آپ کو پیسے اچھے آ رہے ہیں تو آپ کا کام اچھا چلے گا. اب مارکیٹنگ اتنی اچھی مارکیٹنگ کیمپین چلا رہے ہیں, بزنس سیل ہی نہ آئے تو پھر کیا فائدہ اتنی اچھی کیمپین کا.
تو شروع میں 1 مین آرمی تھے, پھر ایسا جو ہم نے گرو کیا تو ہم اپنی کمپنی میں ایکسپرٹس بندے لانا شروع ہو گئے. ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ میری کمپنی میں اس حساب سے ایکسپرٹس نہیں ہے, لیکن اب آہستہ آہستہ میں ہر فیلڈ, ہر ڈپارٹمنٹ کا جو بندہ لا رہا ہوں وہ مارکیٹ کا ٹاپ کا ایکسپرٹس بندہ لا رہا ہوں تاکہ میری کمپنی گرو سکے. دیکھیں جی, میں سارے کام تو اب نہیں کر سکتا, اس لیول پہ ہم پہنچ چکے ہیں کہ اب میں سارے کام نہیں کر سکتا. جب چھوٹی تھی تو سارے کام میں کیا کرتا تھا, تو اب مجھے ایکسپرٹ لوگوں کی رائے ہوتی ہے. اب مجھے چاہیے ہوتا ہے کہ آپ ایسا مجھے بتائیں جو مجھے نہ پتا ہو, یا کوئی ایسی چیز مجھے سکھائیں جو مجھے نہ آتی ہو, تبھی تو میں نے آپ کو ہائر کیا ہے. اگر میں ہی بیٹھ کے یہاں پہ آپ کو سکھاؤں گا تو یہ تو پھر ٹیوشن اکیڈمی ہوئی نا, کوئی سینٹر ہوا. یعنی میں نے آپ کو ہائر بھی کیا اور میں آپ کو سیلری بھی دے رہا ہوں اور میں آپ کو کام بھی سکھا رہا ہوں. تو ایسی اگر کوئی جگہ ہو تو مجھے بتائیں, میں بھی جا کے کروں ایسے کہ مجھے سیلری بھی ملے اور مجھے کام بھی سکھائیں. یہ سے بڑی کیا نعمت ہوگی. تو اب میں بندہ جو لے کے آیا تو میں کہتا ہوں نہیں, اب آپ نے مجھے بتانا ہے, آپ نے اس کمپنی کو بتانا ہے کہ سر آپ یہ کام آپ یہ ٹھیک نہیں ہو رہا, مارکیٹنگ آپ کی ٹھیک نہیں تھی, اسٹریٹجی ٹھیک نہیں تھی, آپ ریٹیل میں ایسے کریں, شاپس ایسے بنائیں, آن لائن ایسے کریں. تو میں اس بندے کو زیادہ اپریشیٹ کرتا ہوں زندگی میں. اچھا, اب سوال اگلا یہ ہے کہ شروع میں تو آپ کی نیڈز کم ہوں گی, آپ کی سیلز کم ہوں گی, آپ نے جہاں سے بھی مال سورس کیا ہوگا تو وہاں سے اگر نہیں صحیح ملا تو کہیں اور سے سورس کر لیا. بالکل ایسے ہی. اس وقت آپ کی سیل جو ہے ماشاءاللہ بہت بہترین ہے. جی اور اس وقت آپ کو سورسنگ کے مسائل درپیش ہیں. کیا ایسا ہوتا ہے وینڈر نے کبھی جتنی کوانٹٹی میں آپ کو شپ کرنی تھی چیز وہ نہیں دی, صحیح, وہ نہیں دے پایا, یا پھر ایسا کہ وہ کوالٹی میں کہیں خرابی کر دے, آپ کیا کرتے ہیں ایسے حالات؟ دیکھیں دو چیزیں, ایک ہوتا ہے کہ کیا وہ آپ کی ڈیمانڈ کو فلفل کر رہا ہے, اور سیکنڈ سوال تھا کوالٹی میں. کوالٹی پہ تو ہم کوئی کمپرومائز نہیں, اس کے تو ہمارے سسٹمز بنے ہوئے ہیں, ہمارے کوالٹی انشورنس کے بندے, جو چیز ہماری فیکٹری کے اندر انٹر ہوتی ہے وہ ٹیسٹ ہو کے آگے نکلتی ہے. وہ کلیئر نہیں ہوگی تو واپس وینڈر کو ہو جائے گی, یہ مسئلہ تو ختم ہو گیا. ہاں, جو دوسرا سب سے بڑا مسئلہ آتا ہے, دیکھیں جب ہماری چھوٹی کمپنی تھی نا, ہمارے وینڈر بھی چھوٹے تھے. جب آپ کی کمپنی بڑی ہو جاتی ہے تو آپ کو وینڈر بھی بڑے چاہیے ہوتے ہیں. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. فار ایگزامپل اگر ہم کسی چھوٹے وینڈر سے ایک اسٹیکر پرنٹ کرواتے تھے, پہلے ہم اسے پرنٹ کراتے تھے 1000 پیس اسٹیکر کے, اس کی چھوٹی مشین تھی. اب ہم پرنٹ کراتے ہیں لاکھوں میں. اب وہ جو ہزاروں والا پرنٹ تھا وہ بیچارہ لاکھ اسٹیکر پرنٹ کر ہی نہیں سکتا. تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم اسے بڑے بندے کے پاس گئے جس کے پاس اس سے بڑی مشینری تھی. تو وینڈر بھی ہمارے جو تھے نا, اب تقریباً سارے وینڈر ہمارے چینج ہو چکے ہیں. جو وینڈر آج سے ہمارے 7-8 سال پہلے تھا وہ ہمارے پاس نہیں ہے, کیونکہ وہ چھوٹے وینڈرس ہیں. وہ آپ کو فار ایگزامپل اگر میں کہیں سے چاول لیتا ہوں آگے بیچنے کے لیے, تو جو چھوٹا میرا وینڈر ہے اس کے پاس 100 کلو ہی آتا ہے, وہ 100 کلو مجھے سپلائی کرتا ہے. میں اس کو کہوں گا مجھے 10 ٹن چاہیے, وہ کبھی فلفل نہیں کرے گا. اب ہم ڈائریکٹ چلے جاتے ہیں رائس مل کے پاس, ہم کہتے ہیں اب آپ ہمیں پرووائڈ کریں گے. جب ہمارا اس سے بھی بڑا ہو جائے گا, ہو سکتا ہے کہ ہمیں باہر سے امپورٹ کرنی پڑ جائے پروڈکٹ, جب ہمارا اتنا زیادہ ڈیمانڈ ہو جائے گی. تو جو کمپنی گرو کر رہی ہے, ہم جو اپنے وینڈرز بھی چینج کر رہے ہیں, نئے وینڈرز کو لے کے آ رہے ہیں, اس سے بڑے وینڈرز کو لے کے آ رہے ہیں. تو آپ اپنے وینڈر چینج ہوتے رہتے ہیں, یہ ہمیشہ چینج ہوتا ہے. اور اگر کوئی کوالٹی میں بھی کوئی ایسے کر جاتا ہے تو ہم پھر اس میں بھی اپنے وینڈر چینج کرتے ہیں. ایک مارکیٹ ایک پروڈکٹ کے ہزاروں وینڈرز اویلیبل ہیں. اور اب تو بلکہ الٹ ہو گیا, اب تو وینڈرز ہمارے پاس آتے ہیں کہ سر ہم سے مال لیں. پہلے ہم ان کے پاس جا کے منتیں کرتے ہیں ہمیں بھی دے دیں, تو وہ کہتے ہیں جی آپ کی تو ڈیمانڈ ہی بہت کم ہے, آپ تو مجھ سے 100 کلو مانگ رہے ہیں, 100 کلو تو میں ادھر ایک جھٹکے میں بیچ دیتا ہوں, اور آپ مہینے میں 100 کلو بیچ رہے ہیں. تو وہ ہمیں ان کے پاس جا کے کرنے پڑتے تھے, اور پیسے بھی کبھی کبھار وہ ایڈوانس میں لیتے تھے کہ جی ایڈوانس دے کل آگے مال لے لیں. اب الٹ ہو گیا, اب وہ ہمیں دیتے ہیں کہ سر جی پیسے ہم لے لیں گے آپ سے اگلے مہینے. تو جو آپ گرو کرتے ہیں تو آپ کا نیٹ ورک وسیع ہوتا ہے, تو آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہوتی ہیں, کافی حد تک آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں. میرے کہنے سے مراد یہ تھی کہ کہیں ایسے تعطل کسی بھی وجہ سے آئے ہو کہ آپ جو چیز آپ کی بک رہی ہے کہیں رائٹ ٹائم پہ آپ سوچ نہ کر سکے ہوں, یہ اصل میں سوالات لوگوں کے ذہن میں رہتے ہیں. نہیں, ہاں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو فورکاسٹ نکالنی پڑتی ہے, آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کیا چیز میری نکل رہی ہے کس چیز کا. کیونکہ آرگینک کا بزنس ہے تو ہمارا ذرا سیزنل پروڈکٹ ہوتا ہے. مطلب کبھی کوئی چیز سردیوں میں آ رہی ہے, کوئی چیز گرمیوں میں آ رہی ہے, تو سردی کی جو آئٹم ہے وہ ہم گرمیوں میں لے کے اسٹاک کرنی ہوتی ہے, گرمیوں کی سردیوں میں, سردیوں میں گرمیوں میں. تو یہ چیزیں تھوڑی دیکھنی ہوتی ہے. وینڈر مینجمنٹ بھی ایک پورا سمجھے کہ کورس ہے وینڈر مینجمنٹ. اس کو بھی سیکھنا پڑتا ہے کہ وینڈر کو مینیج کیسے کیا جاتا ہے, اس کو پیمنٹ کیسے دی جاتی ہے, اس کی کوالٹی کیسے چیک کی جاتی ہے, اور اس کو کس طریقے سے اپنے ساتھ لے کے جانا, کیونکہ وہ بھی ایک آپ کا پارٹنر ہوتا ہے. میں اس دن دیکھ رہا تھا امیزون کی کہ امیزون ایک $1 بلین کمپنی ہے. تو اس کے جو ڈبے بناتے ہیں نا امیزون کے, جو خاکی ڈبے جس میں سامان پیک ہوتا ہے, وہ کمپنی بھی $1 بلین کی ہے. یعنی وہ امیزون سے رہ کہ وہ کمپنی نے بھی گرو کیا. تو امیزون سے جتنی ایون کی امیزون کی جہاں سے وہ کہتے ہیں ٹیپ آتی ہے, جہاں سے اس کے اندر ریپنگ پلاسٹک آتا ہے, وہ کمپنی سے $1 بلین کمپنیز بن چکی ہیں. تو جو آپ ساتھ چلتے ہیں تو وینڈر کے ساتھ ایک ریلیشن ہوتا ہے. اگر یا وینڈر کو یار ہم گرو کریں, آپ بھی گرو کریں, آپ کا چھوٹا سیٹ اپ ہے, ہم گروتھ کی طرف ہیں, تو آپ اپنا سیٹ اپ بھی بڑھائیں. تو آپ نے ساتھ اپنے وینڈرس کو بھی گرو کرنا ہوتا ہے. جیسے اسٹاف کو آپ ان کی سیلریز بڑھاتے ہیں, تو صرف وینڈر کو بھی بتانا ہوتا ہے کہ ہم ابھی گرو کر رہے ہیں. ابھی ہمارے پہلے 10,000 پیس کا آرڈر تھا, ابھی ہم 1 لاکھ کریں گے. اگر آپ ہماری کوانٹٹی کو بیٹ کر سکیں گے تو ٹھیک ہے, ورنہ ہمیں آپ کو خدا حافظ کہنا پڑے گا, ہم کسی اور کو چلے جائیں گے. ابھی اس کی مرضی ہوتا ہے کہ کیا وہ اپنا سیٹ اپ کو انہانس کرے, یا پھر آپ کے ساتھ خدا حافظ کر کے آپ ایک نئے وینڈر کی طرف چلے جاتے ہیں.
تو یہ ایک پوری وینڈر مینجمنٹ ایک سیکھنی پڑتی ہے، ایک چیز ہے پوری ہے. یوٹیوب پہ بہت اس پہ لیکچرس مل جائیں گے وینڈر کو مینیج کرنا. اور کبھی کبھار جو سیلف لرننگ ہوتی ہے نا، سب سے وہ بیسٹ لرننگ ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں نا یونیورسٹی اور کالج اور انسٹیٹیوٹ جتنے بھی ٹریننگ انسٹیٹیوٹس ہے، دے جسٹ میک یو لیونگ، کہ آپ جب سے سیکھیں گے تو آپ بس ایک لیونگ آپ ہوگی، آپ ایک صرف رہ سکیں گے. اور جو سیلف لرننگ ہے دے ول میک یو فارچون. تو جو سیلف لرننگ ہے سب سے مزہ اس کا زیادہ، وہ نہ آپ کو کوئی یونیورسٹی سکھا سکتی ہے، نہ کوئی استاد سکھا سکتا ہے، نہ دنیا کی کوئی کتاب سکھا سکتی ہے. آپ نے خود سیکھنا ہے. میں جتنی بھی چیزیں ساری میں خود سیکھتا ہوں، لرن کرتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ کیا ہوا. کوئی بھی مسئلہ ہو جائے تو میں اس مسئلے پہ سوچتا ہوں کہ یار اس میں ہماری کیا فالٹ تھی. میں نے کبھی زندگی میں نہیں سوچا کہ میرا اگر مال بھی غلط آ گیا نا تو میں یہ نہیں کہتا کہ اس وینڈر نے میں 2 نمبر کی. میں کہتا ہوں یار میں بے وقوف تھا، میں اس کو چیک کیوں نہیں کیا جب میرے پاس پہنچا ہے. میں نے ڈائریکٹ سے نکال کے کسٹمر کو دے دیا. اگر ایک عام بزنس مین ہوگا کہ میرا وینڈر 2 نمبر ہے، میں کہوں گا نہیں میرا قصور تھا، میں نے چیک کیوں نہیں کیا، میں نے پیک کر کے کیوں اپنے کسٹمر کو دے دیا، کسٹمر کی طرف سے کمپلین آ گئی. تو قصور تو میرا تھا نا کہ میں نے چیک کیوں نہیں کیا. تو کہنے کا مطلب ہے کہ ہمیشہ اپنی جب آپ غلطی نکالتے ہیں نا دنیا کے کسی بھی مسئلے میں، تب آپ لرن کرتے ہیں. اچھا، اگلا سوال یہ ہے کہ پہلے شروع میں آپ کا جو فیس بک مارکیٹنگ کا یا جیسے بھی آپ مارکیٹنگ کرتے تھے آن لائن، صحیح. اس کا ٹوٹل بجٹ کتنا تھا اور آج کل کتنا ہوتا ہے؟ دیکھیے بلکہ آج کل ہم نے کم کیا ہوا ہے. جب کمپنی سٹارٹ کی تب تو فورس کم تھا، ہم 40-50 ہزار دن میں لگاتے تھے، کبھی کبھار 60 ہزار میکسیمم دن میں لگایا ہوگا ₹1,00,000 کیونکہ پیسے اتنے ہوتے تھے. پھر ہم اس کو ایک زمانے میں چلے گئے تھے 2 کروڑ تک. ہماری 2 کروڑ پر منتھ ماہانہ اسپینڈنگ تھی جب ہم ٹوٹل ریلائی کرے تھے آن لائن. اب جو ہم ڈیٹیل کی طرف جانا شروع ہوئے ہیں تو ہم نے آن لائن کم کر دیا. اس کی ریزن ہے ہم چاہ رہے ہیں کہ لوگ ہمارے اسٹورس آ کے وزٹ کریں. وہاں پہ لوگ بائنگ زیادہ کر لیتے ہیں. ایک بندہ گھر سے اسپیشل گاڑی اسٹارٹ کر کے لایا تو 200-300 کا تو اس نے پیٹرول جلا دیا اپنا 500,000 کا. تو وہ وہاں پہ آیا تو آف کورس وہ ایک چیز نہیں پک کرے گا. آن لائن کا جو بکٹ سائز ہے نا جو وہ خریدتے ہیں وہ 1 سے 2 چیزیں خریدتے ہیں، لیکن جب ہم اسٹورس پہ تھے تو 10 سے 12 چیزیں خرید لیتے ہیں. تو ہم نے آن لائن اس لیے کام کیا ہے کہ لوگ ہمارے اسٹورس پہ ہیں. جب آپ آن لائن اتنے ایزی ہوں گے نا کہ جب کسٹمر کہیں گے جی ہم آن لائن ہی آپ بائی کر لیں تو وہ کہے گا خرید تو لے کیا کرنا ہے. تو ہم لوگ کیا کہتے ہیں کہ جی آپ فزیکل اسٹور ہمارے وزٹ کریں اور وہاں سے آ کے پروڈکٹ لیں، وہاں آپ کو زیادہ ڈسکاؤنٹ مل جائے گا. تو اس چکر میں ہماری سیل بہتر ہے. اس لیے ہم نے آن لائن کا بجٹ کم کر دیا کہ ہم چاہتے ہیں ہمارے اسٹورس پہ کیا. آج کل کتنے ہیں آج کل ہم 2 سے 2.5 لاکھ پر ڈے ہے، پر ڈے؟ 70-80 لاکھ روپے 80 لاکھ لگا رہے ہیں. کب کر آگے جا کے ہم نے مزید اس کو کام کر کے بس 2-3 ملین تک کے لیے آنا ہے. ہمارا ایک توجہ ہے کہ ہم اپنے اسٹورس پہ کریں. ہمارا الٹیمیٹ مقصد ہے بزنس ڈیولپ کرنا، ریونیو اور جمع کرنا. اگر وہ آپ کو ریٹیل سے اچھا آ رہا ہے تو ہم کیوں آن لائن میں مغز ماری کرتے رہے. تو اب ہمارا فوکس ریٹیل پہ ہے. آن لائن رہیں گے، ہم پریزنس رہیں گے، لیکن اس کو جسٹ ہم فوکس رکھیں گے کہ برانڈنگ کے لیے. اچھا، ایک مسئلہ اور بھی ہے، جیسے آن لائن پہ آپ آتے ہیں تو کچھ آپ کو آسانی بھی دستیاب ہیں. جیسے فار ایگزامپل آپ گریب سے کئی لوگ رجسٹرڈ نہیں ہیں. صحیح. اگر آن لائن سیل کرتے ہیں تو نہیں آن لائن بھی ہے. ہم اسکن کیئر فوڈ برانڈ ہم ڈرائیو میں آتے نہیں، ہم آتے پاکستان اسٹینڈرڈ میں. جب ہم اس میں تھے اپنے آن لائن تب بھی وہ انہوں نے پاکستان اسٹینڈرڈ کی طرف سے ہمیں وہ ویب سائٹ کا اسکرین شاٹ لے کر انہوں نے بھیجا کہ آپ سیل کرتے ایسی ہیں، لیکن لوگ پتہ کہ چھپ کے بھی کر سکتے ہیں. نہیں دیکھیں وہ چھوٹے لیول پہ بلکہ چھپنا چاہیے. میں تو یہ کہتا ہوں چھوٹی سی مثال یہ تھی کہ آن لائن میں نا کچھ تھوڑی سہولتیں ایسی ہیں کہ بندے کی آئیڈینٹی چھپی ہوتی ہے. ہاں ٹھیک ہے. لیکن جب آپ فزیکل اسٹور کھولیں گے تو کئی قسم کے نئے چیلنج آئیں گے. فار ایگزامپل وہاں پہ کہیں کوئی ہڑتال ہو جائے، جیسے پاکستان میں اور کئی مسئلے چلتے رہتے ہیں. کوئی مسئلہ آ گیا اور وہ شاپس بند، یہ فلان ٹائم پہ شاپس بند کریں جی، ایک آرڈر آتا ہے جی صحیح ہے اور روزانہ بند. یا پھر ایسا ہے کچھ ہنگامے کچھ بھی ایسا. جی. یا پھر یہ بھی ہوتا ہے پاکستان میں کئی ایسے محکمے، ان کے نام شاید لینے اچھی بات نہیں ہے، لیکن وہ محکمے ادا کرتے کیا ہے، ہر ایک ایسی کی شاپ وزٹ کرتے ہیں. اور یہ محکموں کی درجنوں کی وہ ان کے نمبرز ہیں، اتنے زیادہ ہیں محکمے جو آ کے نا آپ سے دہاڑیاں لیتے ہیں. صحیح کیا وہ ہر ایک اسٹور پہ دہاڑیاں بڑھ نہیں جائیں گی؟ نہیں دیہڑی تو بڑھ جائے گی، لیکن سیل بھی تو بڑھ جائے گی نا. اگر دیہڑی بڑھنے سے آپ کی سیل بڑھتی ہے تو دیہڑی آپ کے خیال میں کیا ہوگا؟ چیلنج بڑا ہوگا کہ پوٹینشیل زیادہ ہوگا؟ میرے خیال میں چیلنج اتنا بڑا نہیں ہوگا، پوٹینشیل زیادہ ہوگا. دیکھیں اگر ابھی ایک کمپنی ہے وہ 10 کروڑ کا بزنس کر رہی ہے، ریٹیل میں جانے سے وہ 100 کروڑ کا بزنس کرتی ہے، اور اگر 1-8 کروڑ پہ کوئی ڈپارٹمنٹ آ کے لے جاتا ہے جو کہ ہر کمپنی سے لیتے ہیں، آپ انہوں نے چل نہیں سکتے، تو وہ بزنس مین کہے گا ٹھیک ہے یار ہم 100 کروڑ دے دو، لے جاؤ 2 کروڑ یار آپ کی. اچھا میرا نام ہے ڈپارٹمنٹ، ٹھیک ہے، تو 1 کروڑ میرا. اچھا نہیں ٹھیک ہے آپ لے لیں. تو دیکھیں آپ تو ماشاءاللہ وہ کہہ رہے نہیں دیکھیں پھر ہم نے گرو بھی کرنا ہے نا. میں نے کہا آن لائن ایک لمٹ تک آپ گرو کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ آپ نہیں کر سکتے. کیونکہ ہم نے خود دیکھا کہ کچھ سالوں تک جا کے ہماری جو سیل تھی وہ لمیٹائز ہو گئی تھی، ہم زیادہ گرو ہی نہیں کر سکے. بعد میں چلا کہ جی ہم نے 100% آن لائن پوٹینشیل جتنا لینا تھا ہم لے چکے ہیں. اس سے تک پاکستان کسٹمر ہی وہ 5% لوگ ہیں جو خریدتے ہیں، آپ ان 5% کو ہٹ کر رہے ہیں، وہی لوگ ہیں. تو ہم نے کہا یار اب جو ریٹیل ہے اب اس کی طرف کریں. اچھا اب جو آپ کے آن لائن جو پروسیس سارے چل رہے ہیں نا، فار ایگزامپل جب انکوائریز آتی ہیں
کوئی کال اٹینڈ کرتا ہے آپ کی ٹیم میں سے, اس کے بعد کیا کیا پروسیجر اس کے ہوتے ہیں جس کے بعد ان کو چیزیں شپ کی جاتی ہیں؟ سمپل سا پروسیجر ہے. لوگ ہم فیس بک پہ, انسٹاگرام پہ, ٹک ٹاک پہ, اسنیپ چیٹ پہ, ان پہ ہم اپنی کیمپین ایڈ چلاتے ہیں. لوگ ہماری سمپل ویب سائٹ پہ لینڈ کرتے ہیں اور وہاں سے وہ اپنا آرڈر کرتے ہیں, اور اس کے بعد ہماری ٹیم جو ہے نا اس کو مینولی اس کو کال کرتے ہیں. ہم آٹومیٹک سسٹم ہم نے کم یوز کیا ہے کیونکہ ہم کراس سیل بھی کرتے ہیں. کسٹمر جا کے دوبارہ کال کرتے ہیں کہ جی آپ نے آرڈر کیا تھا, آپ کچھ اور ایڈ آن کرانا چاہیں گے, تو اس میں 20% لوگ ایڈ آن کرا دیتے ہیں. تو یعنی 20% ہماری سیل ویسے کال کے تھرو بڑھ جاتی ہے. تو وہاں سے ایڈ آن ہوتے ہیں, پھر شپ ہو جاتے ہیں. اس کے بعد 10 سے 15 دن بعد کسٹمر کو آٹومیٹکلی ای میل چلی جاتی ہے کہ جی آپ نے پروڈکٹ لیا تھا. اس کا ایک تو ہمیں فیڈ بیک دیتے ہیں جو ہم سوشل میڈیا پہ آٹومیٹکلی پوسٹ ہو جاتا ہے, ویب سائٹ پہ بھی پوسٹ ہو جاتا ہے. اور اگر آپ کو دوبارہ پروڈکٹ خریدنا ہے تو ہمیں اس پہ رپلائی کر دیں, ہم آپ کو یہ کر دیں گے. اگر اس پہ کسٹمر نہ کرے تو پھر ہم اس کو SMS بھیجتے ہیں. اگر اس پہ بھی رپلائی نہ کرے تو تیسرا ہمارا ہوتا ہے کہ ہم کسٹمر کو پھر کال کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں جی آپ کو یہ 10-15 دن 20 دن پہلے آپ نے یا مہینے پہلے یہ پروڈکٹ لیا تھا, اس کا فیڈ بیک کیسا تھا. ایک تو وہ فیڈ بیک دے دیتا ہے. دوسرا ہے کہ جی آپ کو دوبارہ چاہیے تو اس میں سے تقریباً کوئی 25% 30% لوگ دوبارہ ری آرڈر کر دیتے ہیں. تو یعنی دوبارہ کسٹمر کو ری ٹارگیٹ کرنے سے ہوتا ہے کہ ہمیں وہ کسٹمر دوبارہ مل جاتا ہے. وہ صرف ایک کال پہ یس کر دیتا ہے کیونکہ ہمارے پاس اس کا نمبر بھی ہوتا ہے, نیم بھی ہوتا ہے, ایڈریس بھی ہوتا ہے, ای میل بھی ہوتا ہے, پروڈکٹ بھی پتا ہوتا ہے کون سا. تو کہتے ہیں ہاں یہ مجھے اچھے لگے تھے, یہ ختم ہی ہو گیا, آپ دوبارہ بھیج دیں. تو ہم اس کو دوبارہ بھیج دیتے ہیں. تو یہ سسٹم میں نے آج تک کسی اور کمپنی میں نہیں دیکھا کہ کسٹمر کو کہتا ہے کال کر رہے ہوں, کیونکہ میں خود آن لائن منگاتا ہوں. مجھے کسی کمپنی نے دوبارہ کال نہیں کی کہ سر آپ نے منگایا تھا 10 دن پہلے, مہینہ پہ, شاید 1-2 کمپنیوں کے آئے ہوں کہ سر کیسا فیڈ بیک تھا, آپ دوبارہ آرڈر کرنا چاہیں گے. یہ چیز میں دیکھ رہا ہوں کوئی برانڈ نہیں کر رہا. حالانکہ ان کو چاہیے کہ اپنے چھوٹا سا ہر ای کام جو کرنے والے چھوٹا سا اپنا کال سینٹر بنائیں, اس میں سے 1 سے 2 بندے رکھ لیں, اس کو کال سینٹر کے ڈپارٹمنٹ کا نام دے دیں اور وہ کہیں کہ آپ نے جس لوگوں نے 20 دن پہلے آرڈر کیا تھا ان کو کال کریں, ان سے فون پہ ان سے سنیں کہ آپ کا پروڈکٹ کیسا لگا, دوبارہ آرڈر کرنا چاہیں گے, آپ دیکھیں گے کہ آپ کی 25% سیل بڑھ جائے گی. اچھا, کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو یہ COD بھی کام کرتے ہیں نا آپ تو؟ جی کیش آن ڈلیوری بھی ہے, اسے موسٹلی COD پہ آرڈر آتے ہوں گے. جی جی COD پہ کبھی ایسا ہوگا جیسے ہمارے ایک شاگرد بھی ہیں اور کلیگ بھی, ان کا ایک چھوٹا سا برانڈ ہے جو وال ڈیکیل کا. ان کو کسی نے آرڈر کیا آن لائن, تو COD پہ آرڈر تھا. آرڈر جب شپ ہوا تو شپ ہونے سے کچھ پہلے اس بندے نے کال کی اور کال کر کے ساتھ فوٹو سینڈ کی. اس نے کہا یہ دیکھیں ٹوٹی پھوٹی چیزیں اور اتنی گھٹیا کوالٹی. تو بلکہ پہلے انہوں نے کہا گھٹیا کوالٹی, یہ پریشان تھے کہ ہماری کوالٹی گھٹیا نہیں ہے. کیا ہوا؟ ہوا یہ تھا کہ اس بندے کو کسی شپنگ کمپنی والے سے ڈیٹا چوری کیا گیا اور کسی اور کمپیٹر کو سیل کیا گیا. صحیح, اس کمپیٹر نے ان سے پہلے شپ کر دیا ہوتا ہے ایسا, بالکل اپنا مال. ایسے فراڈ کے بھی ہوئے ہیں آپ کے ساتھ؟ نہیں, اس طرح کا فراڈ تو نہیں ہوا. ایک ہمارے ساتھ ایسے ہوا تھا کہ یہ سٹوری ہے ان کی جو CEO ہیں آپ کے ایکسپو سینٹر کی CEO, ان کو ایک رائڈر نے ان کو جا کے پروڈکٹ پارسل ڈیلیور کیا جو ہمارا ایکچوئل واقعی تھا. تو اس کے بعد کیا تھا کہ ان کے پاس نا ایک اور پارسل ہمارا کوئی ایسے چلا گیا, مطلب ایک پارسل ان کو ڈیلیور ہو گیا. اگلا پارسل ان کو ایک اور ملا جو کہ چلتن پیور کا یعنی ہماری کمپنی کا ہی تھا, لیکن وہ کوئی پارسل ریٹرننگ آنا تھا. اس میں 2 چیزیں کم تھی. تو ہم نے کیا کیا, اس رائڈر کو واپس کر دیا. ہم نے کہا یہ ہم ریسیو نہیں کریں گے, اس میں 2 چیزیں تھیں, ڈبہ کھلا ہوا ہے اور اس میں جو ہے نا ایک چیز ہے. تو وہ لڑکا بڑا سمارٹ تھا, اس نے کیا کیا اس ڈبے کو دوبارہ پیک کیا اور اس کے پاس پرانا ڈیٹا تھا کہ 10 دن پہلے میں ایک جگہ پہ ایک آرڈر دے کے آیا ہوں فلانے جگہ پہ. اس کو نہیں پتا تھا کہ وہ اس کی CEO ہے یا وٹ ایور جو بھی ہے. اس نے دوبارہ جا کے بیل ماری, اس نے کہا جی چلتن پور کی طرف سے آرڈر آیا ہے. وہ گھر پہ نہیں تھی تو ان کی والدہ نے ریسیو کیا. ان کی والدہ کو پتا تھا چلتن پور کے آرڈر آتے رہتے ہیں. تو جب وہ میڈم گھر آئیں تو انہوں نے مجھے کال کی, تو میں نے آرڈر کیا نہیں تھا, تو یہ آپ کا رائڈر پیسے لے کے چلا گیا اور یہ ڈبہ دے گیا. میں کہا جی آرڈر تو ہمارے پاس بھی نہیں آ رہا ہے یہ آرڈر. تو میں کہا جی اس کی ذرا سلپ بھیجیں کون سا آرڈر ہے. جب ہم نے ٹریس کیا تو وہ لاہور کی کسی اور جگہ کا آرڈر تھا, وہ وہاں پہ کینسل ہو چکا تھا اور ایک چیز نے چوری کر لی تھی. تو اس نے دوسرے کسٹمر کو تھمانے کے لیے وہ دے دیا. تو خیر بعد میں پھر گیا, میں نے وہ میڈم سے پھر معذرت بھی کی. میں کہا جی رائڈر کر لیتے ہیں, اس میں میرا بھی قصور نہیں. تو اس طرح کی 2 نمبریاں رائڈر کرتے ہیں. ایک جگہ سے آرڈر کینسل ہوا, وہاں سے پروڈکٹ نکال کے کمپنی کو واپس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کمپنی اگر پکڑ لے کے جی اس میں سے ایک چیز غائب ہے یا 2 چیزیں غائب ہیں, میں نہیں لینا, تو وہ کیا کریں گے, ان کے پاس آپ کے اور کسٹمر کا ڈیٹا ہوتا ہے, ان کو جا کے دے آتے ہیں اور وہاں سے نکل جاتے ہیں. اور یہ بھی نہیں پتا ہوتا کس رائڈر نے دیا, کیونکہ وہ تو پارسل کے اوپر تو رائڈر کا نام لکھا نہیں ہوا. اب کوریئر کمپنی کو بھی نہیں پتا. پھر ہمیں بعد میں پھر کوریئر کمپنی سے ایسے ٹریس کرا کہ جی یہ جو آرڈر آپ کو رائڈر دینے آیا تھا یہ رائڈر نے ایسے مسٹیک ہے. تو اس طرح پھر ہم اس کو ٹریس کر لیتے ہیں. لیکن کیا کریں, پاکستان میں تھوڑی بہت ہوتے تھے 5-10%. لیکن دیکھیں کسٹمر بھی ہمیشہ ٹھیک نہیں ہوتا نا, کہتے ہیں کسٹمر از آلویز رائٹ. پاکستان میں کسٹمر از ناٹ آلویز رائٹ. آپ کو دیکھنا پڑتا ہے, پتہ نہیں دوسری کمپنیز کرتے نہیں کرتی, یا شاید کسی کو بات میری بری بھی لگے. ہم نے تو کہا ہے ایک بندہ ڈیڈیکیٹڈ رکھا ہوا ہے جو بیٹھ کے لوگوں کو بلاک کرتا ہے. ہمیں نیگیٹو کسٹمر نہیں چاہیے. پاکستان بڑا اچھا ملک ہے, یہاں بڑے اچھے لوگ ہیں, 99% لوگ اچھے ہیں. کوئی 1-2% اگر لوگ غلط ہیں جو نیگیٹو کمنٹس کرتے ہیں,
اور پروڈکٹ لیتے ہیں اور ہمارے ساتھ فراڈ کرتے ہیں تو ان کو ہم بھی نہیں بخشتے. ایون کہ امیزون سے بھی اگر آپ فراڈ کرتے ہیں تو آپ کو بلاک کر دیتے ہیں. تو پوری دنیا کسٹمر کرتے ہیں. پاکستان میں نہیں دیکھا کہ کوئی پتہ نہیں شاید کر رہے ہوں. ہر ای کام کو کہتا ہوں کہ اپنے جب اگر کمپنی گرو کرے ایک بندہ رکھے جو کہ نیگیٹو لوگوں کو آپ کی کمپنی سے دور رکھے. ان کو بلاک کریں, ان کو بولیں کہ جی ہم نہیں چاہتے کہ آپ ہمارے پروڈکٹ خریدیں. ان کے آئی پی بلاک کریں, ان کے ای میل بلاک کریں, ان کے فون نمبر بلاک کریں. تو ہم نے تو ڈیڈیکیٹڈ بندہ رکھا ہے جو ڈیلی بیسس کے اوپر لوگوں کو بلاک کرتا ہے. میں کہا بلاک کریں, مجھے نہیں چاہیے نیگیٹو لوگ. میں تھوڑی سیل کروں گا لیکن اچھے لوگوں کو بیچوں گا. تو نیگیٹو کسٹمر بھی ہوتا ہے. یہ بات چھوڑ دیں کہ کسٹمر از آلویز رائٹ. کوئی آلویز رائٹ نہیں ہوتا. اچھا میں نے کہیں پڑھا تھا کہ اگر آپ نے بزنس کرنا ہے اچھے والا ہاں تو ایک تو آپ کا ذہن چاہیے بڑا اسٹرانگ, جو کہ ماشاء اللہ پہلے سے آپ کے پاس ہے. دوسری چیز چاہیے آپ کا اسٹرانگ سا ایک اکاؤنٹنٹ, جی اور تیسرا چاہیے اسٹرانگ سا وکیل. اور پاکستان میں تو وکیل سے پکی یاری ہونی چاہیے. بالکل جی ایسے. اصل میں سمجھنا نہیں چاہتا ہوں کہ آپ کے جو بزنس میں کتنی ایسے قسم کے پنگے آتے ہیں جہاں پہ کہیں قانونی مشاورت, قانونی طاقت کا استعمال کرنا پڑ جاتا ہے. دیکھو جی ہمیں تو ایسے ایسے لوگوں کے نوٹس آئے ہیں. ہم اپنے برانڈ کے ساتھ لکھتے ہیں پاکستان نمبر 1 آرگینک اسکن کیئر برانڈ. تو پاکستان میں ایسے محکمے جنہوں نے ہمیں نوٹس کر دیا کہ جی آپ نمبر 1 کیوں ہیں جی. پتہ نہیں وہ اپریشیٹ کرنا چاہ رہے تھے, ہمیں دھمکی دینا چاہ رہے تھے. تو کہنے کا مطلب یہاں تو آپ کچھ بھی لکھیں گے پیور ہے تو اس پہ نوٹس آ جائے گا, پیور ہے تو بتائے. آپ اس پہ لکھیں گے جی یہ ویٹ لاس کرتا ہے, جی ویٹ لاس ہے تو بتائے. یہ نہیں کہ وہ واقعی جینون آپ کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں, وہ جینون آپ سے فراڈ کرنا چاہتے ہیں, وہ آپ کو بلیک میل کرنا چاہتے ہیں. جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہاں پہ اگر محکمے ٹھیک ہو جائے تو آپ کے ملک کا بزنس ٹھیک ہو جائے. ہمیں تو ایسے پرابلمس آتے ہیں, کبھی ہم نے سنے بھی نہیں ہوتے کہ یار یہ بھی کوئی پرابلم ہے. تو مسئلے آتے رہتے ہیں. ہم نے رکھے ہوئے ہیں وکیل, اس کے لیے لیگل ٹیم آپ کو رکھنی پڑتی ہے جب آپ ایک لیول تک گرو کرتے ہیں. یا پھر آپ کو ظاہر سی بات ہے پولیس سے بھی بنا کے رکھنی پڑتی ہے, ورنہ تو کوئی بھی بندہ آ گیا آپ کا کسی نے اٹھا کے لے کے چلے جائیں. تو پولیس سے بھی جاری رکھنی پڑتی ہے, اور ہے ہماری بیوروکریسی سے بھی دوستی کرنی پڑتی ہے. پاکستان میں اگر آپ نے بزنس کرنا ہے نا تو میں کہتا ہوں پاکستان میں شریف آدمی کا کام نہیں ہے بزنس. یہ ڈائنامکس ہے پاکستان کی. ہاں آپ نے ماشاءاللہ پاکستان کے اندر اتنا بڑا کاروبار کیا ہے, جی تو اگر آپ پاکستان میں نہ ہوتے, ہاں. کسی دوسری کنٹری میں ہوتے, تو کیا آپ اتنا ہی کاروبار کرتے, اس سے نیچے ہوتے یا زیادہ آگے جاتے؟ نہیں, اس سے بہت زیادہ ہوتا ہے. کیونکہ پاکستان میں کم از کم دیکھیں پاکستان میں جو ڈپارٹمنٹس کے پرابلم ہے وہ دنیا میں نہیں ہے. وہاں تو اگر آپ اپنی کمپنی رجسٹرڈ کرائیں لیں نا تو آپ کو آ کے آپ اگر 5-6 مہینے تک کام اسٹارٹ کرتے ہیں تو ان کی گورنمنٹ آپ کو ای میل کر دیتی ہے کہ سر آپ نے 6 مہینے ہوئے ہیں, آپ نے کمپنی رجسٹرڈ کی, آپ نے اب تک کام کیوں نہیں اسٹارٹ کیا, مطلب کہ آپ کوئی پرابلم فیس کر رہے ہیں. ہمارے تو یہاں پہ ہوتے ہیں کمپنی رجسٹرڈ آ گیا, وہ کہتا ہے جی لو آج بکرا گنا آ گیا مارکیٹ میں. ہمارے تو مسئلے مسائل ہی اتنے زیادہ ہیں. ہر ڈپارٹمنٹ کبھی واس آ جائے, کبھی ایل ڈی آ جائے, کبھی پولیس آ جائے گی, کبھی سوشل سیکورٹی والے آ جائیں, کبھی یو آئی بی والے, کبھی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ. بندے کے آدھا جو ٹائم ہے نا وہ تو ڈپارٹمنٹ سے لڑائی میں گزرتا ہے. وہ چاہتے ہیں کہ فیکٹریاں یا کمپنیاں بند ہوں. یہی مائنڈ سیٹ کے ساتھ لوگ آتے ہیں. ابھی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اگر کوئی بھی, میں نہیں کہ میں کسی ایک بندے کو ٹارگٹ کر رہا ہوں, کوئی بھی محکمہ ہے, وہ مطلب فوڈ کا ڈپارٹمنٹ ہو, ڈرگ کا ڈپارٹمنٹ ہو, کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہو, پتہ ان کے مائنڈ سیٹ میں کیا ہوتا ہے, ہم نے بس فیکٹریاں سیل کرنی ہے. جب وہ آخر دنوں میں جا رہے ہوتے ہیں تو ہمیں رپورٹ دے کے جاتے ہیں جی 400 فیکٹریاں تھیں اور الحمدللہ میں نے 200 فیکٹریاں سیل کر دی. وہ اس بات بھی خوش ہو ہوتے ہیں, بھائی آپ کے ٹائم پہ 400 فیکٹریاں تھیں تو آپ رپورٹ میں لکھیں کہ 800 میں نے کیسے کی ہے. آپ نے فیکٹریاں بڑھانے کے لیے آپ کو کہا ہے, آپ کو خدمت کے لیے بلایا گیا ہے. وہ آتا ہے مائنڈ سیٹ بدماشی کا مائنڈ سیٹ, میں یہ کر دوں گا, میں ان کو بند کر دوں گا, ان کو جیلوں میں ڈال دوں گا, میں ان کی فیکٹریاں سیل کر دوں گا. آپ ان کی کبھی ان کے جو ہوتے ہیں ڈی جی صاحب لیول کے لوگ بیوروکریسی میں, ان کی کبھی آپ ٹون دیکھیں, مطلب ان کو لگتا ہے جیسے یہ مارکیٹ میں بدماشی کے لیے آئے ہیں. ہاں آپ بدماشی کے نہیں آئے بھائی, آپ ہماری خدمت کے لیے آئے. بلکہ جاتے ہوئے سی ایم یا پی ایم کو جب یہ رپورٹ جمع کرتے ہیں تو سی ایم اور پی ایم ان سیکٹریز سے جو بھی ہیں بیوروکریسی میں جو لوگ ہیں, ان سے پوچھیں کہ بیٹا آپ اس سیکٹری انڈسٹری تھے یا سیکٹری فوڈ تھے یا سی او آپ ڈرگ اتھارٹی تھے, آپ کے دور میں اتنی فارما کمپنیاں تھیں 1000, تو یہ آپ کتنی فیکٹریاں بڑھا کے گئے ہیں, کیا 1200-1300-1400 ہوئی ہیں, آپ نے کیا ایسا کام کیا ہے. نہ کہ یہ کہ جی 1000 فارما کمپنی تھی اور میں نے 500 میں نے بند کر دی. یہ ان کی رپورٹ ہوتی ہے اور اس پہ ان کو شیلڈز مل رہی ہوتی ہے. پاکستان میں تو میں بھی ویسے بتا رہا تھا کہ بزنس مین کی عزت ہی نہیں ہے کوئی. آپ مجھے بتائیں کہ جتنے بھی یہ صدارتی ایوارڈ ہوتے ہیں, جتنے بھی ایوارڈ دیتے ہیں, سارے یہ مطلب فلم سٹار لوگوں کو دیے جاتے ہیں. میں ان کے اگینسٹ نہیں ہوں, ان کو دیں بالکل دیں. انہوں نے ہمارے شاعر کو دیتے ہیں, پوئٹس کو دیتے ہیں, رائٹرس کو دیتے ہیں, سیاستدانوں کو ملتے ہیں. یار بزنس مین کو آپ کیوں نہیں دیتے؟ آپ ملک ریاض کو کبھی بلا کے آپ نے اس کو ایوارڈ نہیں دیا, اس کو تو آپ ذلیل کرتے ہیں. میاں منشا کو کبھی آپ نے ایوارڈ نہیں دیا. یہ شیخ انی صاحب ہمارے دوست ہیں الفتح والے, شیخ انی صاحب 10-12 کروڑ مہینے کا ٹیکس دیتے ہیں, ان کو نہیں بلایا. 10-12 کروڑ پہ جی میاں انجم نثار اس وقت پاکستان, شیخ انی صاحب, جی میاں انجم نثار جو ہے جو کہ اے ٹی ایس گروپ ہے, وہ 10-12 ارب وہ سال کا ٹیکس دیتے ہیں. ان کے نام پہ نہ کبھی آپ نے ان کو ایوارڈ دیا ہے, نہ آپ نے ان کے نام پہ کوئی برج کا نام رکھا ہے, نہ کبھی پل کا نام رکھا ہے. آپ شیخ انیس کے اوپر کم از کم لاہور میں کسی سڑک کا نام ہی رکھ دیں یار, یہ الفتح کا سٹور کا مالک ہے یار.
ٹھیک ہے, آپ سارے برج آپ نے, اچھی بات ہے, شاعر میں اگینسٹ نہیں ہوں کہ شاعروں کے نام پہ بہت اچھی بات ہے, شہداء کے نام پہ ہونے چاہیے, بڑے بڑے ایئرپورٹس ہیں, بڑے بڑے ہمارے لیے لیڈروں کے نام پہ, کریں نا. ان کو شامل کریں یار, ان کے نام پہ کوئی پل رکھ دیں, کوئی وہ آپ نہیں کرتے. ایوارڈ شو میں آپ ان کو نہ ایوارڈ بلاتے ہیں نہ ان کو ایوارڈ دیتے. نہیں, سوال یہ ہے بزنس مین جو ہے بزنس جنریٹ کرتے ہیں, اس سے نوکریاں نکلتی ہیں, جابس ہوتی ہیں, کریٹس, یہ آپ کے ملک کے ہیرو ہیں. پورا ملک چلتا ہے. دیکھیں اس میں صرف گورنمنٹ کا قصور نہیں, لوگوں کا مائنڈ سیٹ بھی ایسا ہے نا. آپ گوگل میں جا کے پاکستان میں سرچ کریں کہ پاکستانی ہیروز, تو آپ سارے فلم سٹار کے لوگ آ رہے ہوں گے. ہمارے مائنڈ سیٹ میں ہیرو یہی ہیں. آپ امریکن ہیروز کے نام لکھیں, سارے آپ کو بل گیٹس, ایلن ماسک, جتنے بھی جیف بیزوس, ٹھیک ہے, مارک زکربرگ, یہ ان کے ہیرو ہیں. ہمارے ہیرو کون ہیں یار؟ آپ ہماری گوگل سرچ آئیڈیا لگا لیں. یعنی ہم ان کو ہیرو سمجھتے نہیں بزنس مین کو. اصل میں یہ اس کو بدنام کیا گیا ہے. ہمارے ملک میں کہا گیا جو سیٹ ہے نا, یہ جب بھٹو کے دور میں نیشنلائز ہوئی نا, اس نے تباہی پھر, اس نے کہا سیٹ ہے ظالم ہے. ٹھیک ہے, میں لوگ مشینہ, میں اس دن انٹرویو پڑھا تھا گل احمد والوں کا, وہ کہتے جب نیشنلائز ہوا تو لوگوں نے کہتے ہمارے ملازموں نے ہمیں فیکٹری کے اندر آنے نہیں دیا. بھٹو نے کہا یہ تمہارا مالک ظالم ہے, ظالم ہے, ظالم ہے. اس کی وجہ سے کہتے ہمیں فوج بلانی پڑی اس کو ٹیکل کرنے کے لیے. گل احمد کیا پڑھی گا وہ اسٹوری, وہ جو ان کے ہیں بشیر صاحب جو ہے, بشیر صاحب کا انٹرویو تھا, تو وہ بتا رہے تھے کہ پولیس ہینڈل نہیں ہو رہا تھا. ہمارے جو ملازم تھے انہوں نے قبضے کر لیا تھا ہماری مشینوں کے اوپر, کہتے ہیں مشین میری ہے. مطلب یہ کیونکہ یہ شروع سے آئی ہے ہسٹری. ہمیں ظالم کہا گیا, ہمیں ہونڈا کہا گیا, ہمیں ٹیکس چور کہا گیا ہے, ہمیں غلط غلط الفاظوں سے لے گیا, ہمیں کبھی ایوارڈ نہیں دیا گیا, ہمیں کبھی عزت نہیں دی گئی. کوئی بڑے بندے, کوئی مطلب حلف برداری ہوتی ہے کسی چیف جسٹس کی, چیف آرمی کی, پرائم منسٹر سے, وہ صرف پولیٹیشنس کو بلایا جاتا ہے. آپ اس میں بزنس مینوں کو بلائیں, ان کو ایوارڈ دیں, ان کے نام پہ سڑکیں رکھیں, ان کے نام پہ بریجز رکھیں, ان کے نام پہ اسکول بنائیں, ان کے نام پہ ہاسپٹلز رکھیں. آپ پولیٹیشنس کا بھی کریں, میں پولیٹیشنس کے اگینسٹ نہیں ہوں, کسی بیوروکریٹ کے اگینسٹ نہیں ہوں, کسی کے نہیں, ان کو بھی رکھیں. بزنس مین کو بھی تو یار 2-4-5% کی عزت دے دیں کسی ایئرپورٹ پہ, ایک اسپیشل ان کے لیے ایک سیکشن بنا لیں, کہاں جسے ہم بتائیں گے جی یہاں سے ہمارے پاکستان کے ٹاپ ٹیکس پیئر گزریں گے. کوئی عزت ہونی چاہیے. ان کو سال میں بلا کے کوئی ایوارڈ دے, کوئی ان کو کسی اچھے ہوٹل میں کھانا ہی کھلا دیں یار, اور کیا کر سکتے ہیں آپ لوگ. کبھی ایسا آپ نے واقعہ کبھی سنا ہے پاکستان میں کسی پاکستان میں ریئل موسن کو عزت ملی ہو؟ یہ بڑی آپ نے گہری بات کی ہے, میں اس ٹاپک پہ جانا نہیں چاہتا. ویسے بات ہوئی ہے جس نے اس ملک کے لیے اچھی بات کی ہے اور جس نے اس ملک کو امپروو کرنے کی کوشش کی ہے, اس کے لیے زمین تنگ کر دی گئی ہے. یہ بات سچ ہے, افسوس کا کہنا پڑے, لیکن اسٹل میں اپنے ملک سے بڑا پیار کرتا ہوں. مجھے امید ہے کہ ایسا چیزیں بہتر ہوں گی انشاءاللہ. اچھا, مسئلہ یہ ہے کہ اپنے ملک سے پیار کرنا بالکل ٹھیک ہے, لیکن اپنی قوم کے رویے کو ٹھیک کرنے کی کوشش میں جاری رکھنی چاہیے. یہ پہلی بات تو دیکھیں, لوگ جانتے نہیں کہ کسی کے احسان کو کیسے جج کرنا ہے. ہاں, فرض کیا اگر بزنس مین ہے نا, تو یقین کیجیے گا پورا ملک وہ چلاتے ہیں اصل میں. صحیح. جیسے دیکھیں انڈیا میں اگر دیکھیں گے, وہاں کے جتنے بزنس مین ہیں یہ ان کی گورنمنٹ کے ساتھ ڈائریکٹنگ کی رسائی ہوتی ہے. پرائم منسٹر ان کے نہیں, وہ ان کا عزت کرتے ہیں, ان کو آنر کرتے ہیں. امریکہ میں دیکھیں, اور امریکہ میں سر آپ اگر دیکھیں نا, میں اس کو براک اوباما کا انٹرویو دیکھا تھا, جب اس نے جب حلف لیا تھا نا, تو اس نے پہلی میٹنگ اپنے پورے امریکہ کے بزنس مینوں کو بلائی تھی, پہلی میٹنگ, کہ آپ بتائیں آپ لوگ کیا مسئلہ مسائل ہے. اور ہمارا جب کوئی ہیڈ ہوتا ہے تو وہ پہلی میٹنگ ان سے کرتا ہے, سب کو پتا ہے. سب سے مشہور بات بزنس مینوں سے تو وہ ملتے نہیں ہیں سر. آپ پوچھ لیں اپنے جتنے بھی آپ کے پولیٹیشنس ہیں, منسٹرس ہیں, پرائم منسٹر, سی ایم, ان سے پوچھیں گے جی آپ کے مہینے میں کتنی میٹنگز آپ کی پولیٹیشین سے ہوئی, کتنی میٹنگ آپ کی بزنس مینوں سے ہوئی. شاید ایک میٹنگ بزنس مینوں سے نہیں ملتے ہیں. وہ کہتے ہیں, پھر وہ وہاں تقریر میں کہتے ہیں میں یہاں پہ مانگنے نہیں آیا. ہاں, اللہ سب کی آسانی پیدا کرے. لیکن یہ ہے کہ کہتے ہیں امریکہ اس لیے امیر ہے, اس لیے امریکہ ہے کہ اس کے پاس دنیا کی امیر ترین 500 کمپنیز کی مالکیت وہاں پہ ہے. امریکہ کیوں ہے؟ فارچون 500 کمپنی. ایگزیکٹلی. آپ مجھے بتائیں کہ امریکہ کیوں کہا جاتا ہے؟ صرف کمپنیوں کی وجہ سے. یس, اس کے پاس صرف کمپنیاں, اس کے پاس گوگل ہے, اس کے پاس فیس بک ہے, اس کے پاس دنیا کی ہر بڑی کمپنیاں, امیزون ہے اس کے پاس, اس لیے ہے وہ. اور کس چیز کے لیے امریکہ میں کیا کوئی اسپیشل کوئی درخت لگا ہوا ہے, یا اسپیشل دریا ہے ان کے, یا اسپیشل سمندر ہے ان کے؟ کوئی کچھ نہیں ہے. ہمارے جیسا ملک ہے یار, جیسے وہی سڑکیں, وہی اگر بلڈنگیں بھی ہیں تو یہ بزنس لوگوں کے نا, کوئی وہاں پہ پولیٹیشینس کے تھوڑی ہیں. تو جو ملک پہچانے جاتے ہیں وہ اپنے ان کے بزنس مینوں سے, ان کے انٹرپرنور سے پہچانے جاتے ہیں. تو آپ اپنے یہاں پاکستان میں ایک لوگ کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو, میں تو چھوڑو ووٹ کو, اپنے بزنس مین کو عزت دو. آپ اس ملک میں بزنس مین کو عزت دینا شروع کریں, ان کو اچھی ان کی عزت دیں, ان کو ہر محکمے میں جہاں پہ بھی ان کی رسائی آسان ہو, ان کے لیے کوئی ہرڈلز نہ کیے جائیں. میں دیکھیں آپ کا ملک کہاں سے کہاں جاتا ہے. یہ چھوڑ دیں, لوگ پتہ نہیں کیا کیا اسپیچز کرتے ہیں, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, ہم پلیں بنا دیں گے, ہم ڈیم بنا دیں گے. یار تم بزنس مین کو عزت دے دو, بس یہی بہت ہے تمہارے لیے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ نا لوگ, یقین کیجیے گا کہ یہ پوڈ کاسٹ بھی دیکھ کے نیچے کئی لوگ ہوں گے جو کہیں گے
کہ بزنس مین چور ہوتے ہیں. بالکل نیگیٹو کمنٹس آتے ہیں ایسا ہوتا ہے. اور ہمیں وہ سے کوئی فرق نہیں جانتے پڑتا ہیں کہ اس بزنس کے ساتھ کتنے دیکھیں لوگوں سر کا بزنس جڑا ہوا ہے. سر پیغمبروں کو بھی لوگ گالیاں پڑی ہیں, لوگوں نے برا بھلا کہا ہے, ہم تو پھر بھی ایک انسان ہیں. ایک بات بتائیے گا, اب آپ کے کتنے وینڈر ہوں گے, پرنٹنگ والا, وہ لیبلنگ والا, شپنگ والا, ان کے ملازمین ہوں گے صحیح جو سارے آپ کے بزنس کے تھرو اور کچھ اوروں کے بزنس کے تھرو ان کی روزگار جی چلتی ہو. ہمارے تھرو دیکھیں اتنے وینڈرس ہیں, اتنے سپلائرس ہیں, اتنے گاڑیاں ہیں, ڈرائیور ہیں, ملازمین ہیں جن سے مال لیتے ہیں, آگے کسٹمر ہیں. دیکھ ہم کسٹمر کا بھی خدمت کریں, کسٹمر کو اچھی پیور اور نیچرل چیز دے رہے ہیں جو اس کو پہلے نہیں ملتی تھی. بہت سے لوگ کہتے ہیں جی وہ تو ایک الگ بات ہے کہ جب آپ بزنس کریں, آپ جو اچھا پیور پروڈکٹ مارکیٹ میں دے رہے ہیں, یہ اٹ سیلف ایک خدمت آپ کر رہے ہیں, تو لوگوں کا روزگار جڑا ہوا ہے. تو ہمارے لوگوں کو چاہیے کہ اس کو بڑھائیں نہ کہ اس کو کم کریں, تو ہمیشہ بڑھانے کی طرف سوچیں. آپ جب ایک فیکٹری سیل کرتے ہیں تو آپ اس مالک کو نہیں سیل کریں, وہاں پہ جو 10,000 بندہ کام کرے آپ نے ان کے کچن بند کر دیے ہیں, سمجھیں. تو یہ جب جو بندہ آتا ہے نا اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ کہ میں نے ان کو برباد کر دینا ہے, میں نے ان کی فیکٹری سیل کر دینا ہے, تو آپ نے یہ سوچ کے آنا کہ یار 500 بندہ جو ہے نا, کیونکہ مالک کے پاس پیسے ہوں گے تو ان کو پیسے دے گا, تو آپ نے یہ سوچ کے آنا کہ یار میں آج 500 لوگوں کا چولہا بند کرنے جا رہا ہوں. اگر اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ آئے تو میں دیکھتا ہوں کہ آپ کا کیسے دل کرتا ہے. بڑے ظالم انسان ہوں گے اگر پھر بھی آپ اس کو سیل کر کے جائیں گے. اچھا, اب ایک بات مزے کی ہے, اس کا جواب آپ ڈپلومیٹک اگر دینا چاہیں تو نہ دیجیے گا, جی یعنی مجھے ویسے کہہ دیجیے کہ میں نہیں کروں گا. صحیح. آپ کی ٹیم میں جتنے لوگ ہیں, جی کیا آپ سمجھتے ہیں سارے یہ جاب کے اہل تھے؟ دیکھیں نہیں کچھ نہیں, ان سینس کس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ کیا مطلب یہ ان کے اندر قابلیت تھی کہ وہ جو بھی کر سکتے تھے؟ جو ان کا رول تھا, جو جاب ان کو دی گئی تھی, کیا ان کے اندر یہ قابلیت تھی؟ میں اصل میں یہ جج کرنا چاہتا ہوں چھوٹے سے پیٹرن سے کہ کیا ملک ہمارے میں لوگ کہتے ہیں میں یہ کر دوں گا, فلاں کر دوں گا, یہ کر دوں گا, وعدے معاہدے ان کے کافی ہوتے ہیں. میرے ساتھ تو ایسا گزرا ہے, جی جی کئی لوگ ہائر کیے وہ کام نہیں کر سکے, جی جی ہار کے کام ہمیں خود سے کرنے پڑتے ہیں. جی کیا ایسا ہے کہ جو رول دیا گیا ہے جی ایگزیکٹ اس رول کے ساتھ اس کی کوالیفیکیشن, اس کا معیار میچ؟ ہاں یہ سوال آپ نے بڑا بیٹھ کے, اس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 10 اور 90 والا ہے, 80-20 بھی نہیں کہوں گا, کہ 10% لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جسے کہتے ہیں نا اپنی جاب کے ساتھ وفا کرتے ہیں, 90% لوگ نہیں کرتے. مطلب ان کو جو ٹاسک دیا جاتا ہے یا اس میں وہ گرو نہیں کرنا چاہتے, یا ان کا پیشن نہیں ہوتا, وہ آگے لرننگ کرنا چاہتے ہیں. میری کمپنی میں ایسے بھی لوگ ہیں معذرت کے ساتھ جو 10 سالوں کے ساتھ 10 سال پہلے بھی وہی کر رہے تھے, آج بھی وہی کام کر رہے ہیں. وہ میں کہتا ہوں آپ گرو کیوں نہیں کر سکتے, ان کو پتہ نہیں کہ گرو کیا ہوتا ہے. کہتے کر تو رہا ہوں کام, میں کہا کام تو کر رہے ہو, گرو کیوں نہیں کر رہے؟ وہ کہتا وہ کیا ہوتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ ان کو نہیں پتا کہ یار میں اگر آج ایک چیز کر رہا ہوں, میں ایک ساتھ یہ کام بھی کر سکتا ہوں, تو اس کے لیے میں ان کو یعنی ہم ان کو ڈانٹ کے گرو کرواتے ہیں. حالانکہ گروتھ ان کی ہو رہی ہے, ان کو خوش ہونا چاہیے, تو وہ ہمیں پھر ٹریننگ دینی پڑتی ہے. ہاں اس طرح کے اسکل لیبر نہیں ہے جو کہ پاکستان میں ہونے چاہیے. آپ دیکھ رہے ہیں انٹرنیشنل کمپنیز, آپ لوگ کہتے ہیں پاکستان کیوں نہیں آتے, آپ کو پتہ سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ پوری دنیا چائنا کیوں جاتی ہے؟ یہ نہیں کہ سستا ہے, کوئی سستا نہیں, پاکستان سے بہت زیادہ سستا ہے, تو پھر یہاں کیوں نہیں آتے کمپنیز؟ سر وہاں پہ اسکل لیبر ہے, ان کو جو چیز چاہیے ان کو بندہ مل جائے گا. پاکستان میں آپ کی کمپنیز آتی ہیں, ان کو پہلے سوال کیا ہے, کہتے ہیں بندے کہاں سے ڈھونڈیں گے, ریکروٹ کہاں سے کریں گے, آپ کو یہاں پہ اچھا HR نہیں ملتا. وہ ہمارے بٹ صاحب ہیں, عابد علی بٹ صاحب, ہمارا مال والا, وہ کہتا ہے میں نے ریسیپشنسٹ کے بچی رکھنی تھی, میں نے 600 بچوں کا انٹرویو لیا, پھر مجھے ایک بھی سمجھ نہیں آئی. یہ مذاق نہیں کر رہے, سیریس بات ہے. نہیں اب سچ کہہ رہے ہیں, اس وقت ہم بھی یہی کر رہے ہیں. ہاں تو میرے پہ 100 بندے آتے ہیں دفتر پہ, ہم کرتے ہیں دفتر کے باہر لائن لگی ہوتی ہے, اور میں حیران ہوتا ہوں اس میں ایک بندہ بھی. لیکن کیا کریں, ملک چلانا ہے, کام کرنا ہے, قابلیت بھی ہے ہمارے لوگوں میں, اصل مسئلہ پوٹینشیل بھی ہے. 10% دیکھیں قابل ہے, لیکن 90% وہی بندہ جا کے کہتا ہے ہاں کہ میرے اندر بہت بڑی قابلیت تھی, یہ کاروبار تو سارا میں چلا رہا ہاں تھا, میں چلاتا میں نے ان کی جاب پہ سارے کام سنبھالے ہوئے ہیں, اور وہی بندہ اپنے نا باس کو کہتا ہے چور. ہاں صحیح. اصل مسئلہ یہی ہے کہ وہ اتنے اہل تھے. ہاں سچ بات ہی ہے. صحیح. دیکھیں کوئی بندہ شاید نہیں دیکھیں, اگر آپ کے اتنی قابلیت ہے تو آپ کا باس کا کوئی ذہنی مریض ہے جو آپ کو نکالے گا؟ شاید 1% ہوں گے جو سر پھرے CEOs ہوتے ہیں, ایسے سیٹ ہوتے ہیں, لیکن یار باقی اگر کوئی بندہ, دیکھیں بندہ بزنس کرتا ہے اپنے کام کو بڑھانے کے لیے, اگر وہ ایک اچھا پوٹینشیل نکالے گا تو وہ بہت بڑا ہی بیوقوف ہوگا. وہ کیوں نکالے گا آپ کو؟ آپ ان کو اچھا کر کے دے رہے ہیں, آپ کو سیلری ٹائم پہ دے رہے ہیں, تو وہ آپ سے بھی وہی ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ یار آپ کام میرے ساتھ ایسے کریں. تو مجھے نہیں لگتا کہ 2-4-5% صرف پھر CEOs ہوں گے جو کرتے ہوں گے, جو فضول میں نکال دیتے ہیں لوگوں کو. 90% CEOs 95% CEOs نہیں کرتے اس طرح. ان کا ہمیشہ دل ہوتا ہے کہ یار اچھا بندہ میرے ساتھ ٹکا رہے. تو یہ غلط ہے بات اگر کوئی ایسے بات کرتا ہے. اچھا بات یہ ہے کہ پاکستان نا سارے لوگ کہتے ہیں کہ ترقی نہیں کر رہا, اور شاید کر رہا سلو ہوگا. تو اگر نہیں کر رہا تو اس کی سب سے بڑی ریزن یہی ہوگی, یعنی موٹی موٹی سی بات سنیں گے تو 90% لوگ یہاں کے نااہل, سستی یا کرپٹ, کوئی بھی ایک خوبی ان میں نہیں, میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ
کرپٹ ہیں یا نہیں. ویسے دیکھا جائے کرپشن ہر چیز کے ہوتے ہیں. کرپشن صرف پیسوں کے نہیں ہوتے. نہیں بچتا ہے ہماری مسل کا. ہاں نہیں لیکن دیکھیں وہ اگر ایسے آپ کسی کو ہم کرپٹ کہہ دیں گے تو ان کی دل آزاری ہو جائے گی. سمجھانے کا بھی طریقہ ہوتا ہے. پہلے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسکل لیور نہیں ہے, وہ کام میں اتنا پیشن نہیں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں نان. وہ لیدر کوالٹی تھی. ہاں اچھا, تو میرے خیال میں ہمیں کام کا شوق نہیں ہے. نہ اہلیت تبھی ہوگی جب آپ کو شوق نہیں ہے کام کا. آپ کو پیشن ہو کام کا اور آپ کام نہ سیکھیں, پاسبل ہی نہیں ہے. تو ساری جو چیز گھوم پھر کے آ رہی ہے نا, ہمیں کام کا پیشن نہیں ہے. جاپانیوں کی ایک کہتے ہیں جاپانی قوم کو مارنا ہے نا, ان سے کام لے لو, وہ مر جائیں گے. ویسے وہ کام کے بغیر زندہ رہ نہیں سکتے. اور ہم یہ کہ ہم کہتے ہیں ہمیں کام نہ دو تبھی ہم زندہ رہیں گے, کام دو گے تو ہم مر جائیں گے. الٹ ہے ہمارے ملک میں. ہمارے ملک میں جو زیادہ محنت کرتے ہو کہتے تو پاگل ہو جاؤ گے, سائیکو ہو جاؤ گے. اتنا کام کرتے ہو بھائی, جاپانی سے تو پاگل نہیں ہو سکا تو میں کہاں سے پاگل ہو جاؤں گا. ہم جاپانی زیادہ کام نہیں کر سکتے, دنیا میں ان کا ایک لیول ہے. ٹھیک ہے, تو کہنے کا مطلب یہ کہ ہم کام تر پیشنیٹ ہونے چاہیے. ہمیں ساری چیزیں سائڈ پہ رکھنے پڑیں گی. ٹھیک ہے, تھوڑی دیر کے لیے آپ کو رشتے بھی کمپرومائز ہوتے ہیں, دوست بھی کمپرومائز ہوتے ہیں, آپ کی تھوڑی بہت ہیلتھ بھی کمپرومائز ہو جاتی ہے, لیکن اس کے بعد میں جو آپ کو چیز ملتی ہے وہ بندہ کہتا ہے یار یہ ورتھ اٹ تھا کہ میں نے اتنا کمپرومائز, ہاں کہ میں نے کمپرومائز کیا. میں نے اگر فیملی کو کمپرومائز کیا تو آج میرے پاس زندگی میں لگژری بھی ہے. ٹوٹلی کمپرومائز نہ کریں کہ بچوں کو, فیملی کو, وائف کو, پیرنٹس کو پوچھیں ہی نہ. آپ ان سے ملیں روزانہ, آگے بیٹھ کے 6 گھنٹے فیملی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, 4 گھنٹے دوستوں میں گپیں لگ رہی ہیں, تو پھر آپ کا فیوچر ڈارک ہی ہے نا. آپ ٹائم دیں آدھا گھنٹہ ایک امی کے ابو کے ساتھ بیٹھے, بھائی کو پوچھیں, 1 آدھ گھنٹہ دوستوں کے ساتھ, دیٹ از انف. آپ 7-8 گھنٹے سونا بھی ہے, پھر آپ نے کام بھی کرنا ہے. تو آپ کا جو میجورٹی ٹائم ہے نا زندگی کا, میجورٹی ٹائم وہ آپ کے کام میں گزرنا چاہیے. باقی جو ٹائم بڑے اگر آپ کمپیئر کریں, یہ نہ کہیں کہ یار میں 24 گھنٹے میں سے 12 گھنٹے تو دوستوں کے ساتھ گزار دیتا ہوں, تو پھر آپ تو خسارے میں. آپ کا میجورٹی ٹائم اگر کوئی پوچھے نا کہ اگر آپ کی 60 سالہ زندگی تھی تو اس میں بتایا 40 سال میں نے کام کیا ہے. 70-80% آپ کا جو ٹائم ہے, جتنا بھی آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے وہ آپ کے کام میں گزرنا چاہیے. تو پھر آپ کا پیشن ڈیولپ ہوگا. اگر آپ سارے دن دوستوں کو ٹائم دے رہے تو آپ کا پیشن دوست بن جائیں گے. یار یہ دوستی, گھومنا پھرنا, ٹریول کریں, میں اس کے اگینسٹ نہیں ہوں, لیکن ٹریول ایک لمٹ تک آپ کریں نا. اچھا, آپ کا کون سا ہیرو ہے بزنس میں, یا کون سے ہیروز ہیں؟ دیکھیں پاکستان میں اگر بات کی جائے تو میاں منشا سے میں کچھ عرصے پہلے بھی ملا, تو میں بڑا انسپائر ہوا ان کی پرسنالٹی سے, ان کے کام سے, ان کے انداز سے. مجھے بڑے گریٹ آدمی لگے. پاکستان کی اگر بات کی جائے, ورلڈ میں جاپنیز سے بہت انسپائر ہوں. جاپنیز لوگوں میں کوئی خاص ہی بندہ تو نہیں کہہ سکتے جاپان میں فلانا بندہ یا فلانا بزنس مین. اوور آل جاپنیز قوم میں بڑی محنتی ہے. مجھے اس کا مائنڈ سیٹ, ہاں بزنس نہیں, مجھے ہر محنتی انسان اچھا لگتا ہے. وہ مجھے صرف بزنس مین پسند نہیں ہے, مجھے جابس میں کرنے والے لوگ بھی پسند ہیں. کوئی کہیں کا CFO ہے, کوئی GM ہے, کوئی مینیجر ہے, کوئی ڈرائیور بھی ہے. یار اگر محنت سے کام کرتا ہے نا مجھے بہت پیارا لگتا ہے. اچھا میری بات سنیں, مجھے محنتی لوگ پسند ہیں. مجھے یہ نہیں کہ مجھے بزنس مین پسند ہے, مجھے محنتی لوگ پسند ہیں. ہر بندہ بزنس نہیں کر سکتا کہ پوری دنیا اگر بزنس کرے گی تو پھر جاب کون کرے گا. نہیں مجھے محنت سے یاد آیا کہ میں نے ایک ریسٹورینٹ شروع کیا تھا جی, اس میں کہیں سے میں دوسری بڑی ریسٹورینٹ سے نا لے کے آیا مینیجر. ہاں تو میں نے سے کہا ٹیم بناؤ, سارا کام کرو, سب کچھ شروع کر دو. اب مینیجر جو ہے یقین کیجیے گا روزانہ 7 سے 8 گھنٹے کوئی نوٹ بک پکڑ کے نا اوپر لکھتا رہتا تھا. تو میں نے کہا نا یہ بہت گما ہوا ہے, بالکل انوالو ہو کے اس نے کرنا کام. میں نے کہا نا یہ بہت گما ہوا ہے اس میں, تو واقعی انوالوڈ ہے, بڑی محنت کر رہا ہے. آپ یقین جانیں کہ وہ 7 سے 8 گھنٹے اس لیے خرچ کر رہا تھا کہ میں کتنی کرپشن کروں, اس کو صحیح طرح ایڈجسٹ کروں, یہ جنرل نظر نہیں آتی. یقین کر لیجیے گا صحیح ہے. جس دن یہ پول کھلا 3-4 ماہ کے بعد کھل گیا تھا پول, اچھا اس کی وجہ ان کو کوئی مسئلہ پیش آیا, ان کو جانا پڑ گیا چھٹی پہ, اچھا اور کسی اور پرسن کو چارج دینا پڑا. اچھا. تو یقین کیجیے گا وہ صرف کرپشن کر رہے تھے. تو پاکستان میں نا محنت بھی ایسی نظر آتی ہے بعض کا. محنت کے لیے بھی نہ وہ کہتے ہیں, کرپشن کے لیے بھی کہتے ہیں محنت کرنی پڑتی ہے. وہ تو بات ٹھیک ہے, لیکن آپ اگر وہی بندہ پازیٹیو اس مائنڈ سے آتا, اور میں کہتا ہوں اگر کرپشن سے وہ 1 لاکھ روپے کما لیتا, بچا لیتا, پازیٹیو کام سے ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو 2 لاکھ بھی سیل دے دیتے. یار تم نے میرے بزنس کو اتنا بڑھا دیا. اگر آپ پازیٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ محنت کریں گے نا تو میں یقین گارنٹی کہہ سکتا ہوں کہ آپ وہ نیگیٹو چیز زیادہ کما لیں گے. ایک تو دیکھیں جب بندہ 2 نمبری کرتا ہے, کرپشن کرتا ہے, تو اس کے دل میں خوف رہتا ہے. وہ ویسے ڈر کا رہتا ہے اس کو, ویسے بلڈ پریشر کا مریض ویسے ہو جائے گا کہ کسی ٹائم بھی پکڑا جا سکتا ہوں. تو جب آپ پازیٹیو ہوتے ہیں نا تو آپ اوپن ہوتے ہیں, آپ خوش رہتے ہیں, آپ کے چہرے سے خوشی نظر آتی ہے, آپ اس میں اور زیادہ انوالو ہوتے ہیں. نیگیٹو آدمی ڈرتا ہے, چھوٹی چھوٹی چیزیں بندہ کہے گا یار میں اگر مالک سے یہ بات پوچھوں تو وہ کہے گا یہ بات تم کیوں پوچھ لو. لیکن اگر آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ پازیٹیو آدمی ہے تو وہ کسی پازیٹیو چیز کو ٹھیک کرنے کے لیے پوچھ رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ اپنا ہوٹل چلا رہے ہیں, اب آپ ایک جگہ سے کوئی چکن لیتے ہیں, تو آپ نہیں چاہتے کہ یار میرے ملازم کو بھی پتہ چلے کہ میرا وینڈر کون ہے, میں کہاں سے مال لیتا ہوں.
تو اگر اس کی اگر پازیٹیو آدمی ہوا وہ کوالٹی کو امپروو کرنا چاہ رہا ہے تو آپ سے پوچھے گا اور آپ بتائیں گے یہ تو فلانا بندے سے آ رہا ہے. لیکن اگر آپ کو پتہ نہیں نیگیٹو آدمی ہے تو آپ کہیں گے یار تمہارا یہ کام ہے جو بھی تم جا کے بس بناؤ اپنا کام کرو, تو نہ وہ گرو کر سکے گا نہ آپ کر سکیں. تو پازیٹیو آدمی کا ہونا بہت ضروری ہے, وہ آپ کی گروتھ بھی رک جائے گی, اگر نیگیٹو ہوا تو آپ کی گروتھ بھی رک جائے گی. تو یہ تو بڑا خطرناک ہوتا ہے. تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا یہ میرے خیال میں اس کو آپ ٹھیک نہیں کر سکتے جو اگر بندہ نیگیٹو ہے. یہ پیرنٹس کا کام ہے کہ بچے کو شروع سے ہی ایسی تربیت دے, ٹریننگ دیں کہ وہ پازیٹیو ہوا. اگر پیرنٹس ہی نے غلط کام کر رہے ہیں, پیرنٹس ہی کہیں سے کرپشن کا پیسہ لے کے آ رہے ہیں اور بیٹے کو پتہ ہے کہ میرے والد صاحب کی جو ہے نا وہ تنخواہ تو 2 لاکھ روپے, لیکن ہمارا تو صرف 2 لاکھ بجلی کا بل آتا ہے, تو باقی جگہ والد کہاں سے پورا کر رہے ہیں. تو وہ بندہ خود دیکھتا ہے, جب اس کو لگتا ہے کہ اس کے پیرنٹس نے بھی کرپشن کیا تو وہ بھی کرپشن کو نارمل سمجھتا ہے. وہ کہتا ہے یہ کیا بات ہے. جیسے وہ اقرار الحسن جو نہیں چھاپے مارا کرتے تھے, تو وہ دفعہ اچھی اسٹوری سنا رہے تھے, کہتے جی ہم نے ایک پنچر والے کو اس طرح پکڑا اور ہم نے نئی ٹیوب اس کو لگا کے دی. تو جب ہم گئے اس نے کہا جی 4 پنچر تھے. تو کہتا میں نے اس کو کہا آپ اس کا انداز دیکھیں. کہتا میں نے کہا کہ بھائی یہ تو نئی ٹیوب تھی. وہ کہتا ہے نئی ٹیوب تھی لیکن میں 8 پنچر بھی تو کہہ سکتا تھا, میں نے 4 کہے, میں غلط ہوں. تو یہ المیہ ہے, یعنی وہ کرپشن کو بھی کہتے ہیں کہ ہم نے اس لیول کی تو نہیں کی جو اس ملک میں کہتے جی باقی کسی وجہ تو وہ تو 8 پنچر نکالتا, میں تو پھر بھی 4 نکالے ہیں. یہ حال ہے لوگوں کا مائنڈ سیٹ کا. اب یہ کون ٹھیک کرے گا؟ آپ اور میں ٹھیک نہیں کر سکتے. یہ پیرنٹس کا مسئلہ تھا کہ ان کو بچوں کو گروم کرنا چاہیے تھا, یا جہاں سے وہ پڑھیں وہاں پہ ان کو ایمانداری سکھائی جائے. ایمانداری پورا ایک کورس ہونا چاہیے کہ بیٹا یہ غلط چیز ہے, یہ صحیح چیز ہے. اور بہت ساری میں سوسائٹی میں دیکھ رہا ہوتا ہوں, لوگ اپنے پرانے بندوں کو فیور کر رہے ہوتے ہیں, نئے بندوں کو فیور نہیں کر رہے ہوتے. وہ کہتا ہے جی میرا پرانا بندہ تو ٹھیک ہوگا. بھائی اگر آپ کی کمپنی میں کوئی بندہ 10 سال سے اور آج ایک بندہ آیا ہے پہلے دن ہے, آپ نے یہ نہیں کرنا کہ یہ میرا 10 سال سے, آپ نے دیکھنا کہ کون غلط ہے. میں نے بہت ساری کمپنیوں میں یہ بڑے دیکھے, نہیں یہ میرا پرانا بندہ ہے. وہ پرانا بندہ ہے تو کیا ہوا, اگر وہ غلطی کرے گا تو اس کو ڈانٹو. وہ کہتے ہیں سر یہ تو آ جائے لیکن بندہ تو اپنی جگہ پہ ٹھیک بات کرے. اگر وہ کوئی ایسی چیز دیکھتا ہے, اگر 2 بندے لڑ پڑیں, اس کا پہلا دن ہے اور ایک بندہ 10 سال سے, اور اگر قصور اس کا ہے جو 10 سال سے, تو آپ 10 سال والے کو ڈانٹو. یہ نہ کو نہیں یار یہ میرا پرانا بندہ. یہ سیٹ بڑی یہ چیز کرتے ہیں جو میں نے بڑی نوٹ کی بڑے بڑے بزنس مینوں میں بھی. میرے سامنے ایک واقعہ تھا, تو میں نے کہا آپ غلط کر رہے ہیں, آپ پرانے بندے کو کر رہے ہیں. کہتا جو بھی ہے پرانا بندہ. میں کہ یہ کیسی بات ہے جو بھی ہے پرانا بندہ, نیا بندہ ہو یا آج کا بندہ ہو, اگر کوئی غلط ہے اس کو ڈانٹے, اس کو بتائے. میں پرواہ نہیں کروں گا ہمیشہ 10 سال سے 20 سال سے, میں حق کی بات کروں گا. اچھا اس کو پتہ نہیں تھا اس سیٹ کو, کہتا نہیں یار پرانے بندے زیادہ عزت کی جاتی ہے. میں کہتے اس کی گرومنگ نہیں ہوئی, اس کو بتایا نہیں گیا. اس کو ہمیشہ یہی بتایا گیا کہ پرانے بندے کی عزت کرنی ہے, نئے بندہ بے شک اصول پہ وہ بھاڑ میں جائے. یہ ہم کو بتایا نہیں, اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ بات بھی غلط ہے. کہتا نہیں ہمیں تو بتایا کہ پرانا بندہ پرانا ہوتا ہے. یہ کس نے بتایا کہ وہ غلط ہے. تو اس طرح کی بہت سی چیزیں, یہ پیرنٹس کا کام تھا. یہ کوئی قاسم علی شاہ جیسے بیچارے موٹیویشن اسپیکر بڑی محنت کرتے ہیں, بڑی ایفرٹ کرتے ہیں لوگوں کو ٹرین کرنے میں, لیکن وہ بیچارے بھی کتنا کوئی کر سکیں گے. ہمارے ملک میں اس طرح کے قاسم علی شاہ جیسے بندے چاہیے جو لوگوں کو جا کے حق اور غلط سچ کو بتائیں لوگوں کو. اس طرح کے لوگ ہوں. نہیں تو پھر آپ پیرنٹس کی, اگر پیرنٹس سے مس ہو گیا تو پھر ایسے استادوں سے جا کے کچھ سیکھیں. مظاہر صاحب بہت بہت شکریہ آپ جزاک اللہ جی. آپ کی باتیں ماشاءاللہ بڑی قیمتی ہیں جی. اور مجھے امید ہے کہ دوستوں نے سنی ہوں گی, جی انجوائے کیا ہوگا اور سمجھا ہوگا. صحیح. دوستو کریکٹر کسی انسان کی ذات ہوتی ہے, اس کی ٹوٹل ذات کو اگر آپ نے دیکھنا ہو کتنی اس کی ورتھ ہے تو اس کا کریکٹر ہے. اگر کوئی شخص لالچ یا کرپشن کی وجہ سے اپنے کریکٹر پہ کمپرومائز کر لے تو سمجھ لیجیے گا اس کی ذات کی قیمت وہ تھی. فرض کیا کسی نے 50,000 روپے رشوت لے لی, تو یہ رشوت اس کے کریکٹر کی یا اس کی ذات کی قیمت تھی. اس لیے اپنے ارد گرد سارے دوستوں سے کہیے کہ اپنی ذات کی قیمت نہ لگوائیں, کبھی لالچ نہ کریں, کبھی یہ کرپشن نہ کریں. بس ایک بات ذہن میں رکھیے, کریکٹر جو انسان کا اتنا پختہ ہو کہ لوگ اس پہ یقین کر سکیں. اگر ایسا ہوگا تو پاکستان جیسے معاشرے میں جہاں پہ بے شمار لوگ کچھ غلط کرتے ہیں, کرپٹ ہیں یا کچھ ایسا, ان میں سے وہ بندہ علیحدہ نظر آئے گا جس کے اندر خلوص ہو, نیت کا خلوص ہو اور قابلیت ہو. 2 چیزیں یہ ہوں تو بندہ واضح نظر آئے گا, اس پہ لوگ بھروسہ کریں گے کام کی وجہ سے اور خلوص کی وجہ سے. کوشش کیجیے کہ اپنے ارد گرد پازیٹیو چیزیں پھیلائیے گا. منفی چیزیں میرے پاس بھی کافی ہیں, آپ کے پاس بھی کافی ہیں, تو کوشش کرتے ہیں اور نہیں شیئر کرتے. انشاءاللہ ملتے ہیں بہت جلد کسی نئے پوڈ کاسٹ میں کسی نئے گیسٹ کے ساتھ, کچھ نئے معلومات اور علم کے ساتھ انشاءاللہ. اللہ حافظ.